गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। हफ्ते का आगाज़ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और अच्छे से रवैये के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करें। और ये उम्मीद करते हैं कि जो आखिरी हफ्ते हमने गलतियाँ की थी वो इस हफ्ते नहीं दोहराएंगे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सो आप जहाँ पर भी मसरूफ़ हैं, रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, सो अपने औकात को इस तरीके से ढाल लें कि आप लोग रमज़ान में अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रह सकें। बिल्कुल। सलमा, वीकेंड आपका कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा, बहुत बिजी गुजरा और मैंने उर्दू और अंग्रेजी वाला दोनों सफ़र किए। क्या बात है। उर्दू वाला सफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा था, अंग्रेजी वाला सफ़र कम था क्योंकि उसमें इंजॉयमेंट का एक एलिमेंट भी था, तो मैंने इंजॉय किया बड़ा। आई वॉज आउट ऑफ सिटी और मैं कहाँ गई थी, क्या किया था, वो मैं आपको सरप्राइज दूंगी। आप सब इंतजार करें। सो मैं इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद था और इस्लामाबाद अदबी मेले के अंदर था और वहाँ पर 3 दिन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। काफ़ी उस्तादुल असातिज़ा शख्सियत से मुलाकात हुई। क्या बात है। और उनसे बहुत कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिला। लेकिन पूरे पाकिस्तान ने वीकेंड हफ्ते की रात को जो इंजॉय किया वो था PSL सीज़न 8 का फाइनल मैच जो हुआ मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। ये तो फैसला पहले हो चुका था कि पंजाब के पास ही ट्रॉफी आनी है, बस ये फैसला होना रहता था कि मुल्तान सूफिया की धरती पे आनी है या तारीखी शहर लाहौर में आनी है। तो ये फाइनली लाहौर को नसीब हुई और 1 रन से लाहौर ने ये जीत लिया। आई एम श्योर कि इतना कमाल का ये मुकाबला रहा होगा और सबको देखने में इतनी इंजॉयमेंट हुई। फैमिलीज ने देखा, बाहर स्क्रीनिंग्स हुई थी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद भी दी है जीतने वाली टीम को। और बनती भी थी, भाई मेहनत की है उन्होंने, फाइनल तक पहुंचे और फिर फाइनल जीता भी। तो डेफिनेटली हम लोग यही कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मौके होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सब मिलजुल कर इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो एक जिंदा दिलाने पाकिस्तान की सूरत हमारे सामने आती है। आई एम श्योर कि दोबारा भी PSL 9 जब आएगा तो उसी तरीके से आप लोग खुश होंगे। और PCB की जितनी भी इंतज़ामिया थी, चाहे हम लोग सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, उन सबको भी अप्रिसिएशन दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से, क्योंकि नो डाउट इस किस्म के माहौल में पूरी नेशन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और स्पोर्ट्स को एंजॉय करना ये बहुत ज़रूरी था। और बहुत लाइटर माहौल हम लोगों ने देखा पिछले 20-25 दिन जो PSL चलता रहा, सब ने बहुत एंजॉय किया। डेली लोग बाहर स्क्रीन्स पर भी एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला मस्ती होती रहती थी और घर में अगर 2 लोग भी मैच देख रहे होते तो वो भी खुशी से देख रहे होते, तो बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त, आपने इतनी अच्छी खबर शेयर की नजम के मेरी बैटरी रिचार्ज हो गई है, जो कि प्रोग्राम के स्टार्ट पे थोड़ी सी डाउन थी, बैटरी लो होने जा रही थी, लेकिन अभी दोबारा रिचार्ज एक खबर देख के हो गई है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी ये कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है आवाम को। और रिलीफ क्यों ना मिले, क्योंकि आवाम ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करती है बहुत सारे डिसीजंस में, तो गवर्नमेंट भी आवाम का उसी तरह ख्याल रखती है। गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान हुआ है। छोटी मोटरसाइकिल जो होती है, उसके अलावा रिक्शा, छोटी गाड़ियाँ, वो लोग जिनकी आमदन कम है, उन सब के लिए पेट्रोल में 50 रुपए फी लीटर तक रिलीफ पैकेज मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को कम आमदन आवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज के तहत पेट्रोलियम सब्सिडी के अमली प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज पर जायजा इजलास जो है वो हुआ है लाहौर में। और इस इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल, रिक्शे के अलावा 800 सीसी समेत दूसरी छोटी गाड़ियों वाले तमाम कम आमदन सार्फिन को शामिल किया है और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 50 रुपए फी लीटर तक उन्होंने रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान किया गया था। पहले जो डिस्कशन हुई थी कैबिनेट के दरमियान, उसके हवाले से भी हमने आपको बताया और फाइनली अब ऐलान कर दिया गया। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया था कि रमज़ान पैकेज में पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब फाइनली पेट्रोल जो सस्ता कर दिया गया और 50 रुपए की कमी की गई है, वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया। यकीनी तौर पर यह खुशी की बात है और इसको आगे बढ़कर सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और जिन्होंने वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया, वज़ीर आज़म ने खुद भी इस पर एक्शन लिया। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं और हम इसी तरीके से अगर स्टेप्स लेते रहेंगे ना, हमें कभी आवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी हुकूमत को। और अब ये वक्त है इस एक महीना हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करेगी डेफिनेटली। बिल्कुल, हुकूमत ना सिर्फ 1 महीना बर्दाश्त करेगी, लेकिन देखें कि इस हालत में इकोनॉमी जब आपको मिले, उसके बावजूद आप मुफ्त आटा दें,
50 रुपए तक पेट्रोल पे सब्सिडी दे फी लीटर, मतलब हर लीटर पे आपको 50 रुपए बच रहे हैं, बहुत बड़ा रिलीफ है। और सोचें करोड़ों अवाम इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि ये सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं। आटा मुफ्त मिलेगा, पेट्रोल पे आपको 50 रुपए हर लीटर पे कम पे करना पड़ेंगे। इससे ज्यादा और क्या कर सकती है रियासत अपने अवाम के लिए? इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो माजी में कभी नहीं हुई, तारीख में कभी नहीं हुई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगर हम माजी के जो उनके इनिशिएटिव थे उनको देखें, सस्ता आटा स्कीम इससे पहले आई, फिर उसके बाद सस्ती रोटी जो कि मिलती भी थी, इस बात को भी इंश्योर किया जाता था कि जो एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है उससे अवाम फ़ायदा भी उठाएं। तो ये जो अभी रेवोल्यूशनरी 2-3 चीज़ें हम देख रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में। इंसाफ करना ना, ये स्टेट का जो ये शहरियों का हक होता है और स्टेट की तरफ से ये लाजमी चीज़ होती है, क्योंकि एक माँ जिस तरीके से अपने दोनों बच्चों के दरमियान तफरीक नहीं कर सकती, वैसे ही एक स्टेट जो है ना, वो ये जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, गरीब और मुतवसत तबका होता है, इसके लिए किसी और ने नहीं सोचना, स्टेट नहीं सोचना है, और स्टेट ने इस दफ़ा सोचा है। बहुत शुक्रगुजार है पूरी कौम की तरफ से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के, एंड आई एम श्योर इसी तरीके से और स्टेप्स भी आगे लेते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जब हम लोगों ने जिक्र किया इस्लामाबाद के अदबी मेले का, और मैंने आपको बताया कि 3 दिन इस्लामाबाद में मैंने ये अदबी मेला एंजॉय किया, इसका मैं हिस्सा था, बहुत बिजी भी था, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों ने नसर के 75 साल पे गुफ्तगू की, हम लोगों ने 75 साला शायरी पर गुफ्तगू की, निसाई अदब पर बात की, हमने मज़ाहिया मुशायरा सुना, हम लोगों ने कुल पाकिस्तान मुशायरा सुना। उस मज़ाहिया मुशायरे का एक बड़ा अच्छा शेर आपने मुझे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले सुनाया था, मैं चाहती हूँ दोबारा आप सुना दें। क्या कहते हैं? इरशाद। जी जी। हमारे बहुत ही कीमती असासा प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, अल्लाह उनको जो है लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया सलामत रखे, वो कल आखिरी मुशायरा पढ़ रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट की चेयरमैन CDA ने ही, जनाब नूरुल अमीन मिंगल साहब ने, और उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि आपका एक शेर है CDA के हवाले से, वो तो सुनाइए। तो वो शेर कुछ यूँ था कि जा तुझे मेरी बद्दुआ लगे, ठीक है, जा तुझे CDA से काम पड़े। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये उनका शेर था जिस पे अच्छा खासा कहका लगा और तालियों की गूंज हुई, और इसी हवाले से पैकेज है हमारे पास शाहरुख शफी का, आप लोग वो देखें। 15 साल बाद इस्लामाबाद के गंधारा सिटीजन क्लब में अदबी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें शेरो सुगन और अदब की जहांदीदा शख्सियात ने अदब, तारीख और सकाफत के मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक, डॉक्टर इनाम जावेद और अनवर मसूद जैसी बुलंद पाया शख्सियात ने अपने अफकार से अदब के नए जाविये बयान किए। मेले के आखिरी रोज मज़ाहिया मुशायरे को हाजरीन ने खूब सराहा और तमाम शोरा को खूब दाद दी। इसके अलावा स्टेज पर NCA की तरफ से मुख्तलिफ खेल भी पेश किए गए। PTV न्यूज से बात करते हुए मशहूर शायर और अदीब अनवर मसूद ने कहा कि ऐसे मेले आज के नौजवान को अदब की जानिब राग़िब करने का बाइस बनते हैं। गलत किस्म की सरगर्मियों से बेहतर है तामीरी सरगर्मियाँ हों, और अदबी सरगर्मियाँ इसमें इंसान महजूज भी होता है और कुछ हासिल भी करता है। कैलेंडर में जो है ना, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे, जिसमें मुशायरे होंगे, जिसमें इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हैं वो होंगी, थिएटर होगा। इसके अलावा अगर जिस तरह रोज़ों में हम जो है ना वो नात के मुकाबले हैं या हमद शरीफ है, उनका भी हम बिल्कुल हमारा इरादा है कि हम करवाएंगे और इसी हॉल में करेंगे। पब्लिक के लिए, शहरियों के लिए जगह खोली गई है और एक ताज़ा झोंका मिला है सबको, इस इमारत का भी, इस हवाले से भी, और अदब शेर और स्कॉलरली डिस्कशन के हवाले से भी। इंटरनेट के आने से लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। ज़रूरी है कि इस किस्म के अदबी मेले का इनेकाद किया जाए। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स थे, शायरी के थे और बाकी आर्ट की एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी। मेले में इल्मी और अदबी ज़ौक़ रखने वालों के लिए एक ही छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रियायती कीमतों पर रखी गई थी। इसके साथ साथ आर्ट गैलरी में मुख्तलिफ मुसफ़रों की बनाई गई पेंटिंग की नुमाइश भी की गई। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा अदबी मेले में आवाम की शिरकत इस बात की गमाज़ी करती है कि इस किस्म के अदबी मेले मज़ीद होने चाहिए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इन किताबों को मेले में देख के याद आया, कहते हैं कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो इस इश्क को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इवेंट, जिसमें हमारा नाम रोशन करने के लिए जनाब नजमुल साकिब साहब भी मौजूद थे और इन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए बेहतरीन तरीके से। नहीं कोई बात नहीं, आपकी फुटेज आ गई, बस हमने मान लिया, क्योंकि मैं शहर में नहीं थी, मैं नहीं अटेंड कर सकी, बट दैट वाज अ गुड थिंग कि नजम ने ना सिर्फ अटेंड किया बल्कि हमारा नाम रोशन किया।
बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ये तमाम ही दोस्तों से अपील करता हूँ कि जब भी इस किस्म के इवेंट्स हुआ करें अपनी फैमिलीज को लेकर निकला करें, क्योंकि यकीनी तौर पर जो शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी उनको हम लोग टीवी पे सुनते हुए आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का असासा है और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सीखने को कुछ मिले। हमने अदबी मेले से तो बहुत सारी चीजें सीख ली, लिटरेचर फेस्टिवल से सीख लिया। अब मैं जरा आपको अमेरिका की सैर कराने वाली हूँ। अमेरिकी माहिरीन ने दौड़ने, उछलने और दीगर करतब दिखाने वाले फुटबॉलर रोबोट तैयार करनी है। आप सोचें कि बच्चे को अब कंपनी की जरूरत नहीं होगी, रोबोट होंगे, सारे काम करेंगे। मुझे लगता है अब आइंदा कंपटीशन भी इनके दरमियान हुआ करेंगे ताकि इंजरी के चांसेस कम रहें। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये जो रोबोट तैयार हुआ है ना, इसका नाम मेसी रखा गया है। ये बड़ी हैरत की बात है। और सिर्फ मेसी नहीं है, इसका नाम है मेसी से बेहतर। अब ये मेसी से बेहतर कैसे परफॉर्म करेगा भाई? मेसी तो मेसी है। यस, आर्टेमिस इसका नाम रखा गया है, जिसका मुखफ़्फ़ बनता है अ रोबोट दैट एक्सीड्स मेसी एंड सो। और ये एक खातून रोबोट है, ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूं, जो बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए बेताब भी है। और इसके वक्त के साथ साथ ऐसे 3 रोबोट्स हैं जो उछलने के साथ दौड़ भी सकते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, पहले रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक रोबोटिक वॉक जो है यू करते हुए चल के ही आते थे, या ज्यादा से ज्यादा हाथ पेश करते थे या झुक जाते थे। मैं वैसे इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ, रोबोट उछलता हुआ कैसा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगेगा, एक्साइटेड लगेगा डेफिनेटली। अब वो ज़ाहिर बात है, देखिए रोबोट जो बनाया जा रहा है, रोबोट की जितने अंदर भी एडवांसमेंट आ रही है, एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को देख कर रोबोट जो है ना वो बनाया जा रहा है कि जो इंसान एक्टिविटीज कर सकता है वही रोबोट जो है ना उसके साथ मैच हो और वो तमाम एक्टिविटीज कर सके। वेल, ऐसा होगा या नहीं होगा ये आगे फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चैट जीपीटी का ज़माना है और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो कुछ भी पॉसिबल है भाई। और नासा के थ्रू जो है अब हम आपको लेके जाने लगे हैं खला में, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेकर जाते रहते हैं स्पेस, हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो नासा के माहिरीन ने एक निजी कंपनी के इश्तराक से जी अगले खुला नूरदों के बल्कि चांद पर जाने वाले ऐसे माही नूरदों के लिए जदीद, हल्का फुल्का और लचकदार खलाई सूट बना दिया है। ये खलाई सूट आप लोग देख सकते हैं। पहले ये होता था कि बहुत भारी और हैवी किस्म के सूट्स होते थे और अब ये न्यू सूट्स बनाए गए हैं और नासा ने एक्सियोम स्पेस के ताउन से ये सूट बनाया और कंपनी के मुताबिक मौसम गर्मा में चांद पर चहलकदमी करने वाले खिलाड़ियों की तरबियती सूट भी पेश किए जाएंगे। इंसान ने अब से 50 वर्ष कबल चांद पर कदम रखा था तो उस वक्त के खलाई सूट बहुत भारी भरकम और गैर लचकदार थे। वो आप लोग देखते हैं जिस तरीके से रोबोटिक वॉक का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो चांद पे जो वॉक करते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी हमें नजर आ रहे हैं, वो भी उसी तरीके से रोबोट की तरह वॉक करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप मूव नहीं कर सकते थे। लचकदार जो कहा जा रहा है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन अब ये ऐसा बना लिया गया नासा के इश्तराक से। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है खला मर्दों के लिए कि वो जब आप चांद पे जाएंगे या खला में जाएंगे तो उनका ड्रेस कंफर्टेबल होगा, वो इजीली मूव कर सकेंगे, क्योंकि ग्रेविटी तो होती नहीं है जब वो खला में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी प्लेनेट पे जाते हैं। अब नासा आगे फ्यूचर में सोच रही है कि एक सफारी सूट, एक शेरवानी और एक पेंट कोट जो खला में पहनी जा सके। और क्या पता खवातीन खला नवर जो होती हैं उनके लिए लहंगे गरारे भी हो सकते हैं, गरारे भी हो सकते हैं, चांद पर शादी होगी, चांद पर शादी होगी तो जाहिर बात है देखिए चांद पे रहने के लिए अब जिंदगी के आसार हम ढूंढ रहे हैं, तो देखें ये तो करना पड़ेगा, इस तरह तो होगा, ये तो होगा। एनीवेज, अब क्योंकि हम नासा से जमीन पे आने वाले हैं तो जमीन पे मैं आपको सिंगापुर की सैर कराती हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की है। दुनिया में पेंगुइन की आंख में सफेद मोतिये का अपनी नोयत का पहला ऑपरेशन कर लिया है। देखिए, हम इंसानों का तो एहसास करते हैं, साथ साथ जानवरों का, या उनको बेज़बान भी कह सकते हैं क्योंकि वो अपना दुख, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है ये। सिंगापुर के जानवरों के एक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल एक टीम ने 3 किंग पेंगुइन और 3 हम्बोल्टन पेंगुइन्स की आंखों में सफ़ेद मोतिये का कामयाब ऑपरेशन करके वेटरनरी मेडिसिन की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी है। और 4 वाइल्ड लाइफ पार्कों में दुनिया भर से 1000 से ज़ायद अक़साम के 21000 से ज़ायद जानवरों को संभालने वाले जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप है, उसके डॉक्टर एलिन राशिदी का कहना था कि हमारे मुशाहिदे में आया कि पेंगुइन्स को अपने सामने मौजूद चीज़ें देखने में दिक्कत का सामना है, जिसके बायस वो पानी और अपने इर्द गिर्द से भी कट के रहने लगे थे। उसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन का डिसीजन लिया और उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर उम्र बढ़ने पर कुछ किस्म के जानवरों के साथ इस तरह के जो मसाइल वो पेश आते हैं, लेकिन हम उनकी आंखों में लेंस लगा देते हैं, जो कि पेंगुइन्स को भी लगाए गए थे। उन्हें आंखों के कतरे भी डाले जाते थे। सूरत हाल में कोई फर्क नहीं आया, जिसके बाद सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन किया गया। देखिए, इनका भी मैकेनिज्म वैसे कितना मिलता जुलता है ना बॉडी का,
کہ ہم انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, پھر اس کے ریوائول کے لیے ڈفرینٹ ایفرٹس کرتے ہیں ہم, کبھی میڈیسن سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب دیکھیں وہ بھی ایک جاندار ہیں, جس طریقے سے ہم لوگوں کی چیزیں چل چل کر پرانی ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسے ہمیں جانوروں کے بارے میں بالکل سوچنا چاہیے. اور یہ ویٹنری کی پوری جو فیلڈ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. اور آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو وقتی طور پر لے کر جایا کریں ویٹنری کے پاس. اور اگر آپ کو آس پاس, اور آپ اتنے فری ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وقت ہے, اور نو ڈاؤٹ وقت ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے, کہ اگر آپ کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹرے ڈاگ ہے, اسٹرے کیٹ ہے, اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی آپ خود مدد کر سکتے ہیں تو وہ مدد کریں, ورنہ اس کو ویٹنری کے پاس ضرور لے کر جائیں. یہ بہت نیکی کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے, اس کو ضرور جو ہے نا اپنا حصہ بنایا کریں. ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں مختلف ڈیزیزز کا, اس کے اندر ایک بہت ہی ایسی چیز جو بہت مسئلہ بنتی ہے اور پاکستان میں بھی ایک بڑے پیمانے پر موجود ہے, اسپیشل چلڈرن کی جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک نوعیت آتی ہے آٹزم کے حوالے سے. اینڈ آٹسٹک چائلڈ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی فیملی کے لیے بھی بہت یہ مشکل فیز ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کو سنبھالنا. اور پھر آٹزم کی مختلف فیزز ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر مختلف سینٹرز بھی موجود ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کام چل رہا ہے کہ آٹزم کے کنٹرول کے لیے جو ہے نا ہم اس کو رکھیں. تو اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے, بالکل شاہین نے رپورٹ تیار کیا, آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, اسلام آباد میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اوٹیزم کے شکار بچوں کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ریکور کیا جاتا ہے. آئیے ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں ادارے کے اندر. آسکن آکیوپیشنل تھیراپی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آٹزم, اسپائنا بائیفیڈا, ڈاؤن سنڈروم اینڈ سیریبرل پالسی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے اس ادارے کو بنے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اور اب تک ہم تقریباً 150 سے زیادہ بچوں کو ایک نارمل مین اسٹریم کی طرف لے کے جا چکے ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 40 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی صبح سے رات تک کی جتنے بھی پرابلمٹک ایریاز ہیں ہم ان کو فوکس کرتے ہیں. ان کو اس کے مطابق پیرنٹس کی گائیڈنس کے حساب سے ہم ان کو طریقے سکھاتے ہیں اور ان کو آگے آنے والی زندگی میں جو کہ اسکول کی زندگی ہے یا گھر کے مسائل کی زندگی ہے ان سب کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. یہاں پہ ہم 4 تھیراپیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک ہے بیہیویئرل اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس, جس کو ہم ABA کہتے ہیں, جس میں بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے ہماری, جس میں ہم بچوں کو ان کے بیہیویئرس پہ کام کرتے ہیں, ان کی سوشلائزیشن میں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا, اپنی دنیا میں رہتا ہے, تو ہم ان بیہیویئرس پہ کام کرتے ہیں. آٹزم سے متاثرہ افراد کو معاشرتی تعلقات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن انہیں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ہونا اچھا لگتا ہے. درست رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے وہ نئے معاشرتی تعلقات قائم کرنا سیکھ جاتے ہیں. آٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ لیک آف سوشل انٹریکشن ہوتا ہے, لیک آف آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز جو ہوتے ہیں بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ارلی ڈیولپمنٹل فیز میں جو ہے اس کے سمٹمز جو ریڈ فلیگز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ریڈ فلیگز میں زیادہ مینلی سمٹمز یہی ہے کہ سوشل انٹریکشن ان کا بچوں کا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ وہ بالکل نہیں دیتے ہیں, اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز بہت زیادہ شو کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کا سلوشن یہی ہے کہ گھر پہ جیسے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کروائیں, ان کے ساتھ ایز مچ ایز پاسبل کمیونیکیٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو تھیراپیز جو ہے تو یہ اونلی ریزن ہے, اونلی جو ہے تو وہ آپشن ہے جو کہ ہمارے پاس بچوں میں بہت افیکٹو اور بہت اچھا چینج لے کر آتا ہے. آٹزم کے شکار افراد بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. بہتر تربیت اور تھراپی کے ذریعے علاج ممکن ہے. بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, بچے آپ کے ہوں کسی کے ہوں, بچے تو بچے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں. خاص طور پہ اگر وہ آٹزم کا شکار ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو اسپیشل اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروائیں تاکہ ان کی جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. اور جو پریشانی ہے ظاہر ہے اگر وہ نارمل بچوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے محسوس کریں گے, ان کی مینٹل گروتھ رک جائے گی. بہت ذہین بچے ہوتے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو وہ ماحول فراہم کیا جا سکے جس میں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے, وہ اپنی مرضی
مرضی کے مطابق اپنا کام کر سکیں. ان کو ڈرائنگ اچھی لگتی ہے, وہ نمبر گیم میں بہت اچھے ہیں, وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ. اس کے بعد جو ان کی گروتھ آپ دیکھیں گے وہ ایک مختلف انسان کے طور پہ ہو سکتا ہے, دوسرے نارمل بچوں سے بہت اچھی ہو, بہت زیادہ ہو, اور بچہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہوگا آپ کے لیے. اینی ویز یہ تو ایک پرابلم ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے, دیٹ از انوائرمنٹل پولوشن. فضائی آلودگی جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے ہمارے لیے. ہم سانس بھی لیتے ہیں تو ہم اس آلودگی کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں. لاہور اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حساب سے وہاں پہ آلودگی زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریز ہیں, وہاں پہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک بڑی ریزن ہے. اسی بنا پہ میساچیوسیٹس آف ٹیکنالوجی MIT کے ماہرین نے اوپن سورس اور کم خرچ آلہ بنایا جسے گاڑی میں بھی لگایا جا سکتا ہے. اب یہ جو آلہ ہے اس کا نام ہے فلیٹ برن, اور یہ اتنا یو کین سے کہ اتنا سستا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ 3D پرنٹنگ سے تیار کیے گئے ہیں جن پہ لاگت کم آئی ہے, اور روایتی سینسرز جو ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بہت بھاری بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. بہترین ایجاد ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آلودگی کتنی ہے, اور کئی بڑے شہروں میں اس کو جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ سٹارٹ بھی کر دیا گیا ہے استعمال کرنا. اور سٹی اسکینر جو اس کے تھرو جو صوبے مطلب جو منصوبے بن رہے ہیں ان میں فضائی آلودگی کی شدت اور دیگر جو ڈیٹیلز ہیں وہ معلوم کی جا سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی, اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس قسم کی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہونا چاہیے جو ہماری ماحول دوست ہوں, کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے پورا کا پورا پلانٹس سفر کر رہا ہے. سو ہم آپس میں مل کر جب ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, ہمیں بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یورپ کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کو, اور یورپ میں بیلجیم کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پر 100 سال بعد بھیڑیوں نے واپسی کی ہے. اور وہاں کے لوگ داستانوں کے مطابق یہاں پر پہلے بھی بھیڑیے بسا کرتے تھے لیکن اب 100 سال سے نظر نہیں آئے, لیکن دوبارہ سے ایک چھوٹی سی تعداد میں یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور کبھی تو یہ بڑے پیمانے پر یورپ میں ان کا شکار کیا جاتا تھا, لیکن اب بیلجیم میں 1890 کے بعد جو ہے وہ پہلی بار یہ یہاں پر دیکھی گئی ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی تھے یہ بھیڑیے خطرناک بھی تھے, اس وجہ سے ان کو گولی بھی مار دی گئی تھی. اور اب ایک اندازے کے مطابق یہ 15 بھیڑیے واپس آئے ہیں. ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کم ہو گئی ہیں, نایاب ہو گئی ہیں, جن کی افزائش کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جن کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہے. اور وائلڈ لائف جتنی بھی ہو وہ کم ہے اور ہونی چاہیے. وائلڈ لائف پاکستان میں بھی ہے, آپ لوگ ٹریلز پہ جاتے ہیں تو اس چیز کا احترام کیا کریں. آپ لوگ گلیات کی طرف سفر کرتے ہیں تو بھی احترام کیا کریں, وہ ان کی سپیس ہے اور ان کو ان کی جگہ پر خوش رہنے دیں. آپ لوگوں کو نا بچوں کو بھی یہ سکھایا کریں کہ جانوروں سے فضول کا جو ہے نا وہ مطلب ان کو پتھر نہیں مارنا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ انسان ہیں, انسانوں والا رویہ ہی اختیار کیے رکھیں. کیا اچھی بات کی ہے نا آخری جملے میں کہ انسان ہے, انسانوں والا رویہ رکھے, جانوروں کو پتھر نہیں مارنا, ان کو تنگ نہیں کرنا, پریشان نہیں کرنا. اور میرے پاس ایک خبر ہے برطانیہ کی کمپنی سے ریلیٹڈ, سکے بنانے والی سب سے قدیم جو ان کی کمپنی ہے رائل منٹ نے رمضان سے قبل اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے نقش والے گولڈ بار سونے کے بسکٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. اور اب عرب میڈیا کے مطابق کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ مسلم کاؤنسل سے مشاورت کے بعد 20 گرام سونے کے یہ بار بنائے گئے ہیں. خانہ کعبہ کے نقش والے 999.9% خالص سونے سے بنے ایک گولڈ بار کی قیمت جو ہے وہ 1,112.58 برطانوی پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے. اور یہ اسی طریقے سے میں نے کل بھی دیکھ رہا تھا کہ 50 سال سم تھنگ کے حوالے سے یہ جو گولڈن جوبلی چل رہی ہے نیشنل اسمبلی کے بھی 50 سال ہونے والے ہیں, اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک سکہ نکالا ہے, اس کے حوالے سے بھی وہ بہت پیارا سا سکہ ہے, وہ بھی ہم دکھائیں گے آگے جا کے شیئر کریں گے جب نیشنل اسمبلی کے بھی 50 ایئرس کمپلیٹ ہوں گے. آج کل تو سینٹ کی گولڈن جوبلی چل رہی ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اکثر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی گجرات کے اندر موجود ہوتے ہیں, جہاں جہاں پر میں نے پڑھا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, کبھی مردان میں موجود ہوتے ہیں, کبھی پشاور میں, کبھی نوشہرہ میں. سو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مسکرائیے آپ مردان میں موجود ہیں, مسکرائیے آپ پشاور میں ہیں, مسکرائیے آپ لاہور میں ہیں. تو آپ مسکرائیے کیونکہ آپ دنیا میں موجود ہیں اور آج دنیا میں خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس لیے ذرا کھل کر ہنسیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں. ایک منٹ یہ دو باتیں, مسکرانے کا دن ہے یا ہنسنے کا دن ہے؟ ہم نے ہنسنا ہے یا خوشی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تو خوش ہو کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لوٹ پوٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوٹ پوٹ بھی ہو سکتے ہیں, کھلکھلا کے ہنس بھی سکتے ہیں, آپ جو ہے مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ خوشی کا لیول جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو منانا ہے. ہاں, ہمارے پاس رپورٹ ہے ذیشان احمد کی, آپ لوگ وہ انجوائے کریں.
20 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुशी का दिन मनाने का ऐलान किया गया। खुशी के दिन को मनाने का मकसद अपने और दूसरों के लिए अपनी हमदर्दियाँ पैदा करके हकीकी खुशी हासिल करना है। दुनिया में जहाँ हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है, वहीं लोगों की परेशानियों और उनकी तकालीफ को कम करके जो राहत हासिल होती है वो नाकाबिले बयान है। ये दिन उन बेसहारा लोगों और सहूलियात से महरूम तबकात की तवज्जो मरकूज कराने के लिए एक रोशन मिसाल है, जो इस बात का तयन करता है कि लोगों के फलाह बहबूद की हिमायत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मेहरबानी हम सब के लिए एक खुशगवार दुनिया की कलीद है। ये दिन इस बात की गमाजी करता है कि जो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी गईं, आप इस पर शुक्रगुजार बने और अपनी खुशियों और नेमतों में उन लोगों को भी शामिल करें जो इनसे महरूम हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और यही हमारा मकसद और नस्बुल ऐन है। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखें और खुशी का इज़हार भी करें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, पैसे बांटने से भी खुशियाँ बढ़ती हैं, इसलिए पैसे बांटने से पैसे नहीं बढ़ते। नहीं, पैसे बांटने से पैसे नहीं बढ़ते, पैसे कम होते हैं, हाँ अगले के पैसे बढ़ जाते हैं। भाई देखें, ये नहीं होना चाहिए। पैसे बांटने से पैसे भी बढ़ने चाहिए। अगर खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं तो आप बांटें? नहीं भाई, जो बता रहा है वो बांटेगा ना पैसे, ताकि पैसे बढ़े। मैं तो कोशिश करूंगी कि जब बांटे जाए तो मेरे पास पैसे बढ़े। खबरों के सिलसिले को यहाँ पर रोकते हैं और बढ़ते हैं जी हमारे टॉपिक्स की तरफ। और हमारा टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है, जिसका हम लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में जहाँ पर हम लोग आज खुशी का दिन मना रहे हैं, वैसे ही हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज खुश नहीं रहना, हमेशा खुश रहना है। और ये कोशिश करनी है कि अगर हम लोग खुश हैं तो हमने अगले को भी खुश रखना है। पॉजिटिविटी की बात हम लोग कर रहे हैं, शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करने की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म कैसे कंट्रोल की जा सकती है थ्रू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पहले भी जिक्र करते रहे हैं, आज भी हम लोग जिक्र करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब हम लोग जिक्र करते हैं अक्सर सोशो इकनॉमिक क्लासेस का भी, और फिर साथ साथ जिक्र करते हैं हमारी कल्चरल बेल्ट का भी, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर, कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो तो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बैठे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की भी आज सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी में बहुत सफ़र किया। बलूचिस्तान में कई ऐसे घराने हैं जो पूरे के पूरे घर उजड़ गए हैं, और उसकी वजह से वहाँ के नौजवानों के जहनों पर क्या असर पड़ा, और अब वो कैसे देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की को, कैसे देखते हैं अपने फ्यूचर को, और उनके ये क्या अप्रोच है तालीम को लेकर, एक्सट्रीमिज़म को लेकर, शिद्दत पसंदी को लेकर, और कैसे वहाँ पर तालीम कंट्रोल की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी पर बात करने के लिए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा से जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का एहसान है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने दावत दी। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से ये टॉपिक बहुत अहम है और हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं, बलूचिस्तान में सर क्या सूरत हाल है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, और ख़ास तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों का आपस में इंटरेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बलूची ही मौजूद होंगे। वेल ये एक मिथ है, आप समझ रहे हैं कि शायद बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं, बलूचिस्तान में तमाम ज़ुबानें बोलने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। माशाल्लाह। बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, और फ़ारसी बोलने वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान बेसिकली अगर हम यूँ कहें कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो एक गुलदस्ते के सूरत में मौजूद है, तो ये किसी से कम नहीं होगा, इसलिए कि बलूचिस्तान में तमाम कौमों के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद है। अच्छा सर, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तमाम सूबों से तो है, लेकिन हमने इसको अब बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ भी करना है। हम हमेशा तालीम के साथ तरबियत की बात करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स की तरबियत की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरियात है, उसको किस हद तक पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है। ये तालीम और तरबियत दोनों लफ्ज़ आपस में जुड़े हुए हैं, और तालीम तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं, और तरबियत जो है वो तालीम के बगैर आगे नहीं चल सकती। और ये एक फुक़दान रहा है हमारे सिस्टम में कि हम तालीम की तरफ तो तवज्जो हमने दी है, लेकिन तरबियत की तरफ बतदरीज उसमें कमी आती चली गई है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ में भी और बलूचिस्तान के कॉलेजेस में भी और स्कूल में भी इस सिलसिले में बाकायदा उस पर तवज्जो दी जा रही है, और बच्चों की तालीम और साथ साथ उसकी तरबियत भी की जा रही है, ताकि वो न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक मुफीद शहरी के तौर पर जो है वो उभर सकें और काम कर सकें। सर तो आपको क्या लगता है कि ये जो जब हम एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, किसी भी माशरे में एक्सट्रीम बिहेवियर आता ही क्यों है? जहाँ नाइंसाफ़ी होगी
وہاں ایکسٹریم بیہیویئر آئے گا اور ناانصافی کسی بھی طرز کی ہو سکتی ہے اور کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف بلوچستان کے حوالے سے ہو, یہ پاکستان کے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے گی. آپ دیکھ لیجئے ایکسٹریمزم صرف بلوچستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں آپ کو مختلف شکلوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا سر, ایک چھوٹی سی چیز کہ مختلف شکلوں میں انجسٹس ہمیں نظر آتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرف سے انجسٹس ہو, کبھی کبھی قدرتی طور پہ بھی کچھ انجسٹس ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کیا ہوتا ہے, لیکن انسان ظاہر کمپلیکس فیل کرتا ہے, خواہ وہ معاشرتی طور پہ کمزور ہے, خواہ اس کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کا فیملی سسٹم کمزور ہے, اس کی فیملی ٹوٹی ہوئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو انجسٹس ہے اس کو ہم تو اوور کم نہیں کر سکتے, ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے درست کہا کہ انجسٹس ضروری نہیں کہ انسان کی پیدا کردہ ہو, وہ آسمان سے بھی آ سکتی ہے. لیکن جو بھی آپ کے اوپر مشکل صورتحال آسمان کی طرف سے آتی ہے اس کو سالو نیچے انسانوں نے کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کر کے کرنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر کرنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو وہ جو جس کمپلیکسٹی کا شکار ہے, وہ جس ڈپریشن کا شکار ہے, اس ڈپریشن سے باہر آ سکتا ہے, بشرطے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو یقیناً اس احساس کمتری میں کمی آتی چلی جائے گی اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر پیش کرے گا. لیکن اگر آپ اس ڈیفیشنسی کو اسی طرح ساتھ لے کر چلے تو وہ ڈیفیشنسی اس کے احساس کمتری میں اضافہ تو کر سکتی ہے, کمی نہیں کر سکتی, اور بتدریج اگر ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا تو پھر وہ معاشرے میں ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا اور پھر وہ بدلہ لینے کی طرف جائے گا اور مایوسی کی طرف جائے گا. تو سر پھر یہ جو احساس ہے ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا اور یہ احساس کی ذمہ داری, یہ ٹالرنس ایک دوسرے کے لیے, اس کے لیے کیا کیا پریکٹسز ضروری ہیں؟ دیکھیں جی, ٹالرنس کا آغاز تو ماں کی گود سے ہوتا ہے. درست. تربیت آپ کی ماں کی گود سے ہوتی ہے. بالکل. اور پھر وہ اگر آپ یوں سمجھیں تو 2 سے 3 سال وہ مسلسل اپنے ان پیاروں کے ارد گرد رہتا ہے جنہوں نے اس کی تربیت کرنی ہے. اگر آپ اس پر اس وقت اس کو اس برداشت کرنے کا, پیار کرنے کا اگر آپ اس کو سلیقہ سکھائیں گے تو وہ جب معاشرے میں آئے گا, اسکول لیول پر آئے گا, پھر کالج لیول پر آئے گا, پھر یونیورسٹی لیول پر آئے گا, پھر وہ کسی بھی پروفیشنل لائف کو جوائن کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ چیز صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اسکول کی ذمہ داری ہے یا کالج میں اس پروفیسر کی ذمہ داری یا یونیورسٹی میں کسی استاد کی ذمہ داری ہے. نہیں, یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے ماں سے, اس کے گھر والوں سے, اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے, اور اس کے بعد اس کا محلہ ہے, اس کا شہر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. سر یونیورسٹی جو ہے, کیونکہ اس وقت ذہن بھی پکا ہو چکا ہوتا ہے, انسان اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے, دوست بھی بنا رہا ہوتا ہے, نیا اس کو ایکسپوجر ملتا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, تو سر وہاں پر کون سی پریکٹسز اپنانی چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ یہ آغاز آپ وہیں سے کریں گے. پھر آپ کو جب آپ یونیورسٹی لیول پر آتے ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کا ذہن اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. اس کے ذہن کو اگر خدا نخواستہ اس کا ذہن کسی نیگیٹیوٹی کی طرف ہے تو پھر وہاں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ کو اگر امید دلائیں گے یونیورسٹی کے لیول پر, بچپن میں آپ نے اسٹوڈنٹ کو یا اس بچے کو جو ہے آپ نے یہ دلانا کہ یونیورسٹی, یہ دنیا کتنی حسین ہے, کتنی خوبصورت ہے, آپ نے انجوائے کرنا ہے. لیکن جو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, جب وہ یونیورسٹی لیول پر آتا ہے تو اب اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا حسن برقرار رکھنے کے لیے مجھے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اگر پارٹیسپیشن کے لیے اس کے پاس راستے نہیں ہوں گے تو وہ مایوسی کا شکار ہوگا. اور اگر آپ اس کو امید کی کرن دلائیں گے, اس کی شمع روشن کریں گے, اس کو سامنے دکھائیں گے کہ وہ دیکھو منزل آپ کے سامنے ہے, آپ نے بڑھنا ہے اور یہ آپ نے حاصل کر لینا ہے, تو پھر اس کے سامنے وہ راستہ جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا اور وہ آگے سفر کرتا چلا جائے گا. تو یہی ایک صورت ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو امید دلانی ہے, آپ نے نوجوانوں کو روشنی کی کرن دکھانی ہے تاکہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر. اسٹوڈنٹس کو امید کی کرن دلانا بھی ضروری ہے, لیکن آج کے نوجوان میں سینسٹیوٹی بھی شاید بڑھ رہی ہے. پہلے سینسٹیوٹی کی وجہ سے بہت سے ایسے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں جس سے وہ نوجوان سفر کرتا ہے اور پھر وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے رویے ہرٹ کرتے ہیں, سوسائٹی کے, والدین کے, ٹیچرز کے, دوستوں کے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر پلتی رہتی ہیں, پھر وہ نفرت میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر وہ شدت پسندی کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی سینسٹیوٹی سے جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں, ٹیکل کریں, یا اس کی مدد کیسے کریں اگر ایک انسان بہت سینسٹیو ہے؟
دیکھیے یہ بڑا عجیب سا امتزاج ہے کہ جس زمانے میں اسکول کالجز میں استاد جو ہے وہ بغیر دیکھے بچے پر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، اس پہ سختی کرتے تھے. میں حیران ہوں کہ اس وقت اس بچے کے یا اس نوجوان کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی سینسٹیوٹی نہیں آیا کرتی تھی. لیکن اب جب اسکول میں مارنا بھی چھوڑ دیا ہے اور سب کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب اسکول میں بھی اگر آپ استاد مارتا ہے تو پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں، معاشرہ پہنچ جاتا ہے کہ جی سختی ہو رہی ہے. کالج میں بھی یہی حال ہے اور وہ سینسٹیوٹی بجائے کام ہونے کے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ آپ اس میں اگر سوسائٹی میں بیلنس رکھیں گے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ باپ جو ہے اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلائے لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھے، یہی آپ کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، معاشرے میں کرنا ہے. آپ اسے تمام سہولیات دیں، لیکن جہاں وہ بچہ یا وہ نوجوان کسی غلط سمت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے اس کو سختی سے روکنا جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے. کیا ہر بار مسائل کا حل سختی ہوتا ہے؟ کیا نرمی سے معاملات میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہر بار سختی ہوتا ہے. جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہو دیکھیں، سختی صرف ضروری نہیں کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو سختی ہوگی. سختی تو آنکھوں سے بھی نظر آ جاتی ہے، سختی تو آپ کو لہجے سے بھی محسوس ہو جاتی ہے. تو سختی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے تنبیہ کر رہے ہیں، اور تنبیہ کرنا کبھی کوئی معاشرے میں چھوڑ دے، چاہے وہ گھر میں چھوڑ دیا جائے، وہ اسکول میں، کالج میں چھوڑ دیا جائے، یا معاشرے میں ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بدتری کی طرف جائے گا، بہتری کی طرف نہیں آئے گا. بہت خوب، بہت خوب. اور سر یقینی طور پر آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ جب آپ بچے کو تمام تر فیسلٹیز دے رہے ہیں تو اس کے اوپر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا ایکسپوئر انسان کا بڑھتا جاتا ہے، اور ایکسپوئر دونوں طریقوں سے بڑھتا جاتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، تو چیک اینڈ بیلنس کی تو لازمی بات ہے، ضرورت ہے. سر ایک کلچر ہوتا ہے، جس طریقے سے جب ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں، سو یونیورسٹیز کے اندر ہم لوگ ایک کلچر دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ماحول سے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے، ڈفرینٹ سوشو اکنامک کلاسز سے آئے ہوئے ہم لوگ دوست احباب سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس میں موجود ہوتے ہیں. تو سر یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سیکھنے کا عمل ہمارے جو کریکولم میں موجود ہے، کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں، ہم لوگ جو فارمل سٹڈیز کر رہے ہیں، ان سے زیادہ سر ہمیں یہ انٹریکٹیویٹی کے سیشنز، یہ ڈیبیٹ کا کلچر، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، انفارمل ایجوکیشن، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ملن ملاپ، یہ زیادہ بچے کو گروم کرتی ہیں اور سکھاتی ہیں دنیا کے بارے میں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک پیریڈ تھا جب یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بزم ادب کے نام سے محافل ہوا کرتی تھیں، اور لوگوں کو، بچوں کو جو ہے تربیت کا ایک طریقہ ملتا تھا. بچے ملتے تھے دوسرے اسکولوں کے، دوسرے کلاس کے، دوسرے یونیورسٹی کے لوگوں سے، ایون دوسرے شہروں کے لوگوں سے. پھر کچھ بریک آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف بچوں کو راغب کیا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کلاس روم ہی واحد ذریعہ ہے بچے کی تربیت کرنے کا. بچہ جو اپنے ماحول میں نکل کر، ایک آزاد ماحول میں نکل کر، آزاد ماحول سے مراد اس کلاس روم کی جو چار دیواری سے نکل کر، اس کنڈیوسو اس انوائرمنٹ سے نکل کر باہر جب جاتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اسے بولنا سیکھنا آتا ہے، اسے بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، اسے لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کی تربیت ملتی ہے. میں بالکل اس پر ایگری کرتا ہوں، اور اس پر یونیورسٹیز بھی تھرو HEC اس پر توجہ دے رہی ہیں. اور بہت سارے ہمارے ایسے ایکسچینج کے پروگرام ہوتے ہیں کہ بچے کوئٹہ بھی آتے ہیں، دوسری یونیورسٹیوں کے، ودن بلوچستان بھی، پاکستان سے بھی آتے ہیں، اور بلوچستان یونیورسٹی کے اور بلوچستان کی دوسری یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں وہ بھی باہر جاتے ہیں، تاکہ وہ جا کے دیکھیں کہ وہ کس انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں، وہ کس انوائرمنٹ میں اپنی تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم کس انوائرمنٹ میں، تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہو. تو یہ تو بہت بہتر چیز ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو موقع دیا جائے انٹریکٹ کرنے کا دوسروں کے ساتھ بھی. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ آپ کے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ اس پر آپ کو ایگزیکٹ جواب نہیں دیا جا سکتا. سم ٹائمز ٹیچر کا مضبوط ہوا ہے رشتہ، اس ٹیچر کا جو آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ میرٹ پر کام کرتا ہے، میرٹ پر آپ کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے ساتھ اس ٹیچر کا بچے کے ساتھ رویہ اس کا اچھا بھی ہے، بچے اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرا فینامنا بھی ہے، چونکہ ہم کس زمانے میں تو صرف اینول سسٹم ہوتا تھا،
روٹ سسٹم ہوتا تھا, اس پر پیپرز آپ دے دیتے تھے, پیپرز کی ایویلویشن باہر ہوتی تھی, تو وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن اتنا خراب نہیں ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ سیمسٹر سسٹم ہے, وہی ٹیچر آپ کا ٹیچر بھی ہے, آپ کا ایویلویٹر بھی ہے, آپ کا ایگزامینر بھی ہے, تو اس میں بعض اوقات اتار چڑھاؤ اس کے رویے میں آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو جو ہے وہ تمام بچوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کو میرٹ پر جو ہے آگے لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ اگر میرٹ وہیں پر یہ جو ایکسٹریمزم آتا ہے نا, یہ جو ناانصافی شروع ہوتی ہے, نا امیدی شروع ہوتی ہے, اگر یہ اس لیول پر شروع ہوتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں وہ ٹیچر تو فلاں کے ساتھ بہت اچھا ہے, وہ فلاں کلاس میں اتنا متوجہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود جب گریڈنگ ہے تو اس کی A+ آ رہی ہے, اور میں مسلسل کلاس میں بھی موجود ہوں, اٹینٹیو بھی ہوں, لیکن میں B+ سے آگے نہیں نکل پا رہا. تو یہ جو ناانصافی ہے یہ پھر نا امیدی میں اور پھر اس ایکسٹریمزم کی طرف لیکن سر یہ گریڈز کو لے کے, CGPA کو لے کے, مارکس کو لے کے بہت زیادہ مقابلے کی فضا جو پیدا ہو گئی ہے. پوائنٹ سم تھنگ بھی اگر کسی کا نمبر کم ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے, تو وہ سوسائٹی کا پریشر بہت ہوتا ہے, والدین کا پریشر بہت ہوتا ہے کہ تم نے مارکس کم لے لیے, اتنے مارکس کیوں آئے, فلاں کی پوزیشن آ گئی, فلاں نے تو ڈسٹنکشن لے لی. مطلب دوسروں کی تعریفیں کرنے سے ہم اس اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسے ہرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. موٹیویشن اپنی جگہ, لیکن اتنا زیادہ مقابلہ کیا ذہنی طور پہ پریشان نہیں کرتا اسٹوڈنٹس کو؟ ہم نے بچوں کو دباؤ میں ڈال دیا ہے. ایگزیکٹلی ہم انہیں دباؤ میں لے آئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب صرف پاس ہو جانا کافی ہوتا تھا. صحیح بات ہے. پھر وہ زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو کہا نہیں ڈویژنز اچھی آ جانی چاہیے, سیکنڈ ڈویژن والا بھی چل جائے گا, فرسٹ ڈویژن والا تو بہت اعلیٰ ہوتا تھا. پھر وہ ڈویژن سے نکل کر ہم گریڈنگز کی طرف آ گئے, CGPAs کی طرف آ گئے. وہاں پر اب کرتے کرتے وہ حالت آ گئی ہے کہ 93, 96, 98, 99% مارکس پر بھی جو ہے وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں, خصوصاً خواتین بچیاں رو رہی ہوتی ہیں. بچے تو خیر وہ 50 پہ بھی دیر سو کمفرٹیبل کہ نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے, پاس ہو گئے, یہی کافی ہے. لیکن بچیاں جو ہے وہ آج 96% پہ بھی جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بالکل درست ہے کہ ان کو دباؤ کسی کیفیت میں ہے. آپ اسے بتائیں کہ بیٹا علم سیکھیں, علم حاصل کریں, جو ہنر آپ سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھیں. CGPA آپ کا 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے, اسے چھوڑ دیں. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے, تو آپ کا علم کام آئے گا, آپ کا GPA کام نہیں آئے گا. اس GPA کو آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑے گا. جو 4 GPA آپ نے لیا ہے, then you will have to defend it کہ جناب واقعی آپ 4 لینے کے قابل بھی تھے یا نہیں. تو وہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک بہت ساری غلطیاں ہم لوگوں نے مختلف شعبوں میں کی, لیکن تعلیم میں جو غلطیاں کی ہم لوگوں نے, ان کو اگر اب ہم لوگ سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے کیا سولوشنز ہونے چاہیے؟ پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, دوسرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, اور کس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ہی پیرامیٹر پہ ہم لوگ لا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ تفریق دیکھی جاتی ہے سر کہ کچھ لاہور کی یونیورسٹیز سے ہم لوگ کمپیئر کریں تو ہم فوری طور پہ تصور کرتے ہیں, کمپنیز فوری طور پہ کہتی ہیں کہ ہاں فلاں یونیورسٹی کے ہم لوگوں نے بچوں کو اٹھانا ہے, کچھ یونیورسٹیز کے بچوں کو بالکل نہیں ریکمنڈیشن ملتی. تو سر یہ ہم کبھی بیلنس پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کا تعلیم کے یا تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں یا تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا تعلق نہیں ہے, یہ معاشرے کا تعلق ہے. یہ معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے, جنہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے, جنہوں نے کہ جناب فلاں انسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے اور فلاں انسٹیٹیوشن کے بچے ہی ہم نے لینے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب وہ جو اچھا انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں رہا, اور جو بہت برا انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی اتنا برا نہیں رہا. اگر آپ ایکول اپرچونیٹیز لوگوں کو پرووائڈ کریں گے تو لوگ آپ پہ آگے بڑھیں گے. یہ جو ہم نے جو ہمارا سسٹم تھا نا, اسٹیریوٹائپ سسٹم تھا, کنونشنل وے آف ٹیچنگ تھا, وہ اب چینج ہو گیا ہے. اب آپ بچوں کو لے کے آ رہے ہیں تو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اب آپ بچوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آئیں. اب آپ ان کو بتائیں کہ تعلیم صرف اس لیے حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ کو سرکاری جاب مل جائے گی, سرکاری جاب میں آپ کو وظیفہ آپ کا لگ جائے گا اور پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے پڑھا کیا تھا, آپ نے سیکھا کیا تھا اور آپ نے سوسائٹی کو لوٹانا کیا ہے. لیکن جب آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف اس کو راغب کریں گے تو وہ مقابلے کی دوڑ میں آئے گا. جب مقابلے کی دوڑ میں آئے گا تو چاہے وہ بلوچستان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ لمس کا ہو, چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا ہو, تو پھر اس کا مقابلہ جو ہے وہ ایکویلٹی پر. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. سلامت رہیں. یقینی طور پر جی ہم سب کو ایز اے انڈیویجول اس معاشرے کے کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنے کی ضرورت ہے.
ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ जब वापस आएंगे तो आपको कुछ खेल के मैदान से पाकिस्तान के चेहरों से मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक जिसको हम हमेशा डिस्कस करते हैं, चाहे फीमेल्स इसमें नाम बना रही हों या हमारे बॉयज़ इसमें अच्छा काम कर रहे हो, हमेशा इंकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। स्काई डाइविंग एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं होती, और अगर कोई इस पे काम कर रहा है, अगर कोई इसको प्रमोट कर रहा है, अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम उसे क्यों नहीं दिखाएंगे, हम उससे बात क्यों नहीं करेंगे। तो जनाब हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद होंगे जो स्काई डाइवर होने के साथ साथ स्विमिंग में बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ रखते हैं और नेशनल लेवल पे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी कई कर चुके हैं और मुख्तलिफ मुकाबलों में 39 गोल्ड मेडल्स भी ले चुके हैं, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं, और कराटे में भी ब्राउन बेल्ट हैं। तो इतना कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं, ये हम उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि हम तो उनको खतरों का खिलाड़ी समझ रहे हैं। वो स्पेशली प्रैक्टिसेस के लिए, स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं मुल्क से बाहर, जब उनका दिल करते चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और 2025 में स्काई डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शिरकत करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये आसमानों के सफ़र के साथ साथ ज़मीन पे भी सफ़र, और फिर ज़मीन के बाद स्विमिंग के भी जो है वो चैम्पियन है। और इस वक्त स्विमिंग में अगर हम लोग सिर्फ बात करें सो 39 गोल्ड मेडल जो है ये जीत चुके हैं। सो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोग ने बताया कि स्काई डाइविंग में, स्विमिंग में, लेकिन इसके अलावा कराटे में भी जो है अच्छे खासे ये इन हैं और ब्राउन बेल्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अमाद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमाद आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो ये स्पोर्ट्स का जो जुनून है ये किस एज से आया और सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है वो पिक की थी? सबसे पहले आई स्टार्टेड विद स्विमिंग जब मैं 7 साल का था। 7 साल के तो ग्रेजुअली जब आपका एक दफ़ा एक चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर यू डोंट वांट लीव दैट। तो स्पोर्ट्स उसी तरीके से थी, स्विमिंग मैंने शुरू की तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो फिजिकल एक्सर्शन बेसिकली जो होती है उसके साथ स्पेशली स्विमिंग, तो एग्जैक्टली तो वो उसके साथ वंस यू फॉल इन लव विद दैट तो फिर यू जस्ट कीप वांट टू डू इट। अच्छा, स्विमिंग तो वैसे समझ में आती है, ये स्काई डाइविंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, बड़ा खतरनाक काम है ये तो। बिल्कुल, देखिए आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैंने स्विमिंग की, उसमें मैंने कराटे की, मैंने साइकिलिंग की और मैंने शूटिंग भी की हुई है। कॉम्बैट शूटिंग और प्रिसीजन शूटिंग। तो जब आप इस तरह की डिफरेंट स्पोर्ट्स से गुजर जाते हैं फिर आप एक्सप्लोर, इंसान हमेशा बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर द एक्सट्रीम साइड ऑफ द स्पोर्ट्स। तो फिर स्काई डाइविंग एक्सट्रीमिस्ट ऑफ ऑल आता है। तो स्काई डाइविंग किसको देखा था? स्काई डाइविंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस ही देख के शौक चढ़ा या किसी मूवी से? नॉट फ्रॉम अ मूवी, नॉट फ्रॉम एनी कॉम्पिटिशन, बट एक दिन इंस्टाग्राम पे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, मैंने देखा कि अच्छा यार ये ऐसे भी हो सकता है, चलो व्हाई नॉट डू दिस। तो फिर आई डिड माय फर्स्ट स्टैंड अप इन दुबई 2021 में, और फिर देन आई वो आपने एक प्राइवेट क्लब के साथ किया? जी जी, जो ड्रॉप जोन्स होते हैं वो यूजुअली प्राइवेटली ही ऑपरेटेड होते हैं। और आपने सीखा कैसे? ये स्काई डाइविंग बड़ा खतरनाक काम है। अच्छा, सीखने का देखिए एक होता है सीखना, वो तो 7 जंप्स होती हैं तो आपको फ्री फॉल सिखा देते हैं, 7 जंप्स में सीख जाते हैं वेरी गुड। बट देन लाइसेंस आता है जो मेरे पास है, तो लाइसेंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, A, B, C, D, एंड देन उसके बाद फिर आप इंस्ट्रक्टर या कोच रेटिंग्स इन चीज़ों के ऊपर जाते हैं। तो अभी आप इंस्ट्रक्टर भी हैं? नहीं, मेरे पास अभी B लाइसेंस है। सो आप कह लें कि ये मिडिल टीयर के अंदर आता है, बट ये वो लाइसेंस है जिसके बाद आप ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में जंप कर लेते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं आपके पास रहती हैं कि जी इस विंड में नहीं जंप करना या बारिश में नहीं जंप करनी या बुरा वेदर तो उसमें नहीं, तो इसके अंदर आपको सारी एक्सेस होती है। ओके, वाओ। सो यार बहुत जज्बा चाहिए, बहुत फीलिंग चाहिए उस वक्त जो है जंप करते हुए। सो वो क्या माइंड कैलकुलेशन उस वक्त होती हैं? देखिए उस वक्त जब कोई बंदा जंप करता है, मैं आपको बताता हूँ, जो AFF इसका सबसे पहला पार्ट होता है जो सिर्फ सर्टिफिकेशन होती है, एक्सेलरेटेड फ्री फॉल कोर्स, उसके अंदर आप 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ पहली 3 जंप्स करते हैं और उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर के साथ। 2 इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ जंप करते हैं? 7 जंप करते हैं, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ होता है। सो वो आपको एक जेनेरिक आइडिया दे रहे होते हैं कि होता क्या है फ्री फॉल के अंदर। तो उसके अंदर बंदा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट वंस वो आपको इंस्ट्रक्टर्स छोड़ते हैं ना तो आप देखते हैं कि जिसने आपको सहारा दिया हुआ था, जैसा साइकिल की ट्रेनिंग व्हील जब आपके पीछे हटते हैं तो आप गिर जाते हैं, तो आप हवा में स्पिन करना शुरू कर देते हैं और वो बड़ा केओटिक किस्म का सिनेरियो होता है, लोग फेंट भी कर जाते हैं
اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, بٹ کیونکہ آپ کا انسٹرکٹر ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہاں بچانے کے لیے ہوتا ہے. سو جو پہلی دفعہ جب بندہ خود فری فال میں فلائی کر کے آتا ہے تو وہ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا آیا ہوں, لینڈ کرتے ہیں نیچے. اچھا عماد, جب یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, نئے لوگوں کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی لمیٹیشن بھی ہوتی ہے؟ جیسے پائلٹ کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کتنی جا رہی ہے, آپ کی سانس کی کیا صورتحال ہے, تو یہ والے ٹیسٹ اسکائی ڈائیونگ سے پہلے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا ایز سچ دیکھیں, ایک تو نا ڈفرینٹ ڈراپ زون ٹو ڈراپ زون ویری کر رہا ہوتا ہے. کچھ ڈراپ زونس بہت سخت ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں, لیٹس سے آپ تھوڑے سے اگر ان کو اوبیز لگ رہے ہیں تو آپ کو کہیں گے کہ آپ فلاں فلاں ٹیسٹ کروا کے آ جائیں, یا وہ آپ سے پوچھ لیں گے آپ کو ہارٹ ڈیزیز یا ایزدما وغیرہ اس طرح کے کوئی مسئلے تو نہیں ہے. بٹ ادر دین دیٹ جو ایک بڑا میجر چیز ہوتی ہے, ہر ڈراپ زون پہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ سائیکالوجسٹ کون ہے. وہ باتوں باتوں میں دے جسٹ کنکلوڈ کہ یہ بندہ سین ہے ٹو پرفارم دس ایکٹیویٹی, کہ یہ خود بھی سیف رہے گا اور دوسروں کو بھی سیف رکھے گا. اوکے, سو لینڈنگ میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور کیسے جو ہے فرسٹ ٹائم جب آپ نے لینڈ کیا تھا سو فیلنگس کیا تھی؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم لینڈ کیا تھا تو اس کے بعد میں 2 ہفتے کے لیے بیڈ پہ تھا کیونکہ آئی اسپرینڈ مائی اینکل اور نی. تو دیکھیں جب آپ فری فال میں ہیں, آپ آ رہے ہیں 280-320 کلومیٹرز پر آور پہ آپ فری فال میں ہیں, اور ونس جب پیراشوٹ کھل جاتا ہے تو وہ بہت اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. سو یو فیل لائک یار میں تو بالکل ہالٹ پہ آ گیا ہوں. سو یو ناٹ مینٹلی ریڈی فار دا امپیکٹ جو آپ کا گراؤنڈ پہ ہونا ہے, بٹ اسٹل وائل لینڈنگ آپ کی اسپیڈ اراؤنڈ 40-60 کلومیٹرز پر آور ہوتی ہے. تو اف یو ناٹ مینٹلی ریڈی فار اٹ اینڈ یو ناٹ گونا رن ود اٹ تو آپ کی میں گرا تو پھر ہٹ کیا تھا بالکل ڈائریکٹلی. اور لائسنس ملنے کے بعد ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ ہر سیشن میں انجری کے چانسز ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل, لوگ ایسے ہیں جن کی 17,000 جمپس ہوتی ہیں بٹ دے اسٹل گیٹ انجرڈ, اور سم ٹائم زیادہ فیٹل بھی بات چلی جاتی ہے. یا کبھی کچھ ایسی چیز, کیونکہ یو آر کریزی, ٹھیک ہے سیریسلی, سو کبھی کوئی ایسی چیز سوچی ہے جو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹریننگس میں کروائی جاتی ہے اسپیشل گروپ کو, کہ دونوں ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, سوئمنگ کا بھی اور اس کا بھی, سو اسکائی ڈائیونگ سے شروع کر کے سمندر میں کر چکا ہوں. کر چکے ہیں؟ جی میں کر چکا ہوں. امیزنگ, ونڈرفل. سو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جو میرے پاس لائسنس ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جو بی لائسنس ہے اس کے لیے آپ کو واٹر ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. سو ود آل دا کینوپی پیراشوٹ آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور آپ نے وہاں سے نکل کے آنا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اسکائی ڈائیونگ کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ خواب دیکھتے ہو کہ اب نیکسٹ مجھے یہ کام کرنا ہے, خطرناک کام؟ خطرناک کام کے حوالے سے بات کریں تو سرفنگ رہتی ہے, بگ ویو سرفنگ. ایک تو ہوتی ہے جو آپ شور پہ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جو بگ ویو سرفنگ ہوتی ہے جس میں ویو آپ کے اوپر آ جاتی ہے اور آپ اس کے اندر ہوتے ہیں. سو یا دیٹس. تو آپ اس کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی آپ نے سوچی ہوئی ہے کہ اب مجھے اس پہ کیسے کام شروع کرنا ہے؟ فار ناؤ آئی ایم مور فوکسڈ ٹورڈز 2025 کا اسکائی ڈائیونگ ورلڈ چیمپئن شپ, جس کے لیے آئی ایم ریئلی ہوپ فل ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. اس میں کون لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لائک بی کیٹیگری, اے کیٹیگری, سی کیٹیگری؟ لائسنس کی کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بٹ آبویسلی اس میں کوالیفائرز وغیرہ ہوتے ہیں, سو آپ کا اسکل سیٹ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. سو جو لائسنسز ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا نام ہی ہے کہ اس کے پاس یہ ہے یہ ہے, بٹ مین جو چیز آپ کی میٹر کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کا اسکل سیٹ ہوتا ہے. ڈی لائسنس تو آپ کو 500 جمپس کے بعد مل جاتا ہے, بٹ جو ورلڈ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی 17,000, 18,000, 22,000 اس طریقے سے جمپس ہوتے ہیں. سو اف یو ٹاک اباؤٹ کہ یہ ایک ایسی اسپورٹس ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری اسپورٹس ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وی آر ڈیولپنگ اسٹیٹ, تو ہم لوگوں کا اتنا فوکس نہیں رہا ایسی اسپورٹس پہ جس پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. لیکن یہ اچھی خاصی خرچے والی اسپورٹس جو ہے سننے میں پتہ لگ رہا ہے. سو اس کے اگر بیسک ایکسپینسز کی بات کی جائے تو آپ کے پر پریکٹس جو ہے وہ سیشن میں کیا اس کی کاسٹ آتی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو نا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں بتا سکتا. ہاں آپ نے ویری کر کے کچھ, کیونکہ ہر جنرلی ایک اوپینین ڈیفرنٹ چارج کراتے ہیں. اگر ہم ٹینڈم کی بات کریں تو ٹینڈم جس کے اندر آپ انسٹرکٹر کے ساتھ اسٹریپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, سارا کچھ وہ کنٹرول کرتا ہے, آپ صرف ایک رائڈ انجوائے کرتے ہیں. تو آئی گیس جو اس وقت چیپسٹ ریٹ چل رہا ہے ٹینڈم کا وہ پاکستانی 150,000 روپیز ہے, اور جو سب سے مہنگا ہے وہ 300 یا 400,000 روپیز. اور یہ صرف اس ایکٹیویٹی کا ایکسپینس ہے, اس میں یہ ٹکٹ اور دوسری کنٹری میں جانا ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ شامل نہیں ہے. نہیں یہ کچھ اور نہیں, یہ صرف وہاں پر آپ نے جسٹ فار دا جمپ. اور اوور آل کاسٹ, اوور آل فار دا لائسنس. پھر آپ آگے اگر آپ جاتے نے رہتے ہیں, پہلے آپ نے ٹکٹ لیا, دوسری کنٹری میں گئے, وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اس سارے پروسیس میں وہ پھر آپ بزنس کلاس میں جائیں گے تو آپ مہنگی ٹکٹ لیں گے. نہیں, آپ بے شک سستی ٹکٹ میں جائیں, منیمم ایکسپینس کیا ہو سکتا ہے؟ سو لیٹس سے نیئرسٹ آپ دبئی چلے جاتے ہیں, سو دبئی کی ٹکٹ آئی گیس 100,000 کی ہے, تو 100,000 کی ٹکٹ ہو گئی, آپ نے اکوموڈیشن لی وہاں پہ, لیٹس سے 3 دن کے لیے آپ گئے,
تو اکوموڈیشن آپ کو 50,000 کی پڑ گئی, تو 150 یہ ہو گیا, وہاں پہ آپ نے ٹیکسی کا خرچہ کیا, وہ بھی تقریباً 5 لاکھ کی ایک آپ کو ایکٹیویٹی پڑتی ہے یہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جب کسی بندے نے پراپرلی اس کو جوائن کرنا ہے اور اس کے پریکٹس سیشن میں جانا ہے, سو پہلے تو اس نے رائڈ انجوائے کر لی ایک ٹرینر کے ساتھ, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے اس کا؟ سو نیکسٹ اسٹیپ اس کا آتا ہے AFF کورس. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو بتایا 7 جمپس والا ہوتا ہے. اس سے پہلے 8 گھنٹے کا گراؤنڈ اسکول ہوتا ہے, جہاں پہ وہ آپ کو ایمرجنسی پروسیجرز بتاتے ہیں, آپ کو باڈی اینگلز بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے باڈی پوسچرز رکھنے ہیں, یہ سارا کچھ کر کے دین یو گو ود 2 انسٹرکٹرز اور آپ ایکچولی جمپ کرتے ہیں. سو ونس یو کمپلیٹ دوز 7 جمپس اور اس کے اندر آپ پراپرلی اسٹیبل ہو رہے ہیں, کتنی کاسٹ آتی ہے؟ اگین اس کے اندر اگر آپ کوئی لیول فیل کرتے ہیں سو یو نیڈ ٹو پے اگین فار دیٹ. اور یہ جو 7 جمپس ہیں یہ ضرور 7 ہی ہوں گے, مطلب یہ 8 to 10 نہیں ہو سکتے؟ یہ لوگوں کی یوزلی جاتی 10 to 15 ہے, اور ہر سیشن کا آپ کو پے کرنا ہر یہ 7 جمپس کا مطلب اصل میں 7 مینوورز ہیں, تو مطلب 7 سٹیجز ہیں اس کی, بٹ لوگ فیل کر جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فری فال جا رہے ہیں, آپ نے آگے جا کے دکھانا ہے, پیچھے آ کے دکھانا ہے, رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن, آپ نے قریب آنا ہے, ڈاک کرنا ہے, سو یہ سارے مینوورز ہوتے ہیں. بٹ اور آپ نے رائٹ آلٹیٹیوڈ پہ پیراشوٹ کھولنا ہے, آپ کو جو سارے دیکھیں ہوا میں آپ بات تو نہیں کر سکتے, تو وہ انسٹرکٹر آپ کو سگنلز دے رہا ہوتا ہے, وہ سارے سگنلز پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. سو وہ کہیں پہ آپ کی ایک بھی غلطی ہوئے گی انسٹرکٹر آپ کو فیل کر دے گا وہ جمپ, سو یو نیڈ ٹو پے اگین فار دیٹ جمپ. اور ٹریننگ جمپس زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں, تو وہ اگین ایک فکسڈ آپ کاسٹ نہیں کہہ سکتے, ہر بچے پہ اور ہر ڈفرینٹ ڈراپ زون پہ. اور ٹائم آف دا ایئر بہت میٹر کرتا ہے, اگر بہت بزی ٹائم چل رہا ہے تو ڈراپ زون آپ کو زیادہ چارج کر رہا ہوگا, اگر لو ٹائم ہے تو وہ آپ کو کم پیسوں میں. اور آپ نے کراٹے ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں یا اس کو آپ ابھی فی الحال چھوڑے ہوئے ہیں؟ کراٹے نہیں میں کنٹینیو کر رہا, بٹ میں تھائی باکسنگ کر رہا تھا تھائی لینڈ میں. اوکے, تھائی باکسنگ کے اندر میں تھا. ابھی آپ وہ پریکٹس کر رہے ہیں تھائی باکسنگ کی؟ ہاں, کیونکہ ہمارے بھی جتنے بھی باکسرز ہیں وہ سارے ان کے کمپٹیشنز تھائی لینڈ میں سیٹ ہو رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوئمنگ کنٹینیو ہے اور سوئمنگ کے کمپٹیشنز انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جا رہے ہیں؟ نہیں, ناٹ کمپٹیشنز بٹ ویسے ان روٹین یس سوئمنگ میں کر رہا ہوں. اوکے, سو اب اگر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں پاکستان میں اس کا رجحان دیکھیں اسکائی ڈائیونگ کا, سو آپ نے مینشن کیا تھا آف فیئر کے تقریباً آپ کو ملا کے 5 ٹوٹل پاکستان کے اسکائی ڈائیورز ہیں. سو اس کا کوئی پراپرلی آپ کا یہ موڈ ہے کہ ونس یو اچیو سم تھنگ ان اسکائی ڈائیونگ پاکستان میں اس کا کوئی اسکول شروع کرنا ہے پاکستان میں؟ بالکل, پاکستان کے پاس بہت خوبصورت ڈیسٹینیشنز ہیں. دبئی آپ اس لیے زیادہ چارج کر رہے ہیں ٹینڈم کے لیے کیونکہ ان کے پاس پام ہے, تو وہ اوور دا پام آپ جمپ کرتے ہیں, وہ ویو بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی تو یار پتہ نہیں ایگزیکٹلی گوادر آپ چلے جائیں, آپ ناردرن سائڈ چلے جائیں, بہت اچھی ڈیسٹینیشنز ہیں. سو بالکل یہاں پہ اگر انویسٹرز انویسٹ کریں اور ادارے اجازت دیں تو یہاں پہ بہت اچھا ڈراپ زون. آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ماؤنٹیننگ کی طرف بھی جانا چاہیے اینڈ اسکینگ کی طرف بھی جانا چاہیے. اچھا, اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی کوئی خواہشات ہوتی ہے بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کوئی مقابلے کا امتحان دے, CSS کرے, اور بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں آرٹسٹ ہوں, مجھے آرٹسٹ بننے دیں, میں اسپورٹس مین ہوں, مجھے وہ کرنے دیں. تو آپ کو کیا ماحول ملا, کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں ایک انسان کے گھر والے ہوتے ہیں, ایک انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہاں, تو اگر گھر والوں کی بات مسئلہ دونوں میں سے کس میں ہوتا ہے زیادہ؟ رشتہ داروں والی سائڈ سے ہوتا ہے, کیونکہ گھر والے تو کسی حد تک اپنے بچے کو سپورٹ کر دیتے ہیں, وہ رشتہ دار کانسٹنٹلی ایک فیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ٹھیک ہو رہے, نہیں ہونے دینا. ہاں, نہیں ہونے دینا. سو یس آئی ہیو آلسو فیسڈ وہ سارا سینیریو اینڈ آئی ایم اسٹل فیسنگ اٹ, بٹ یہ کہ میری مدر بہت سپورٹیو ہیں. شی از لائک کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, اچھا کرو ایز لانگ ایز اٹس ناٹ ہارمنگ اینی ون ایلس. تو بٹ جی آتا ہے, اور آئی بلیو کہ یہ مسکنسیپشن جو ہے نا یہ ختم کر دینی چاہیے, اور کسی بھی شخص یا بچے کے اوپر نا آپ کوئی پروفیشن یا کوئی بھی چیز امپوز نہ کریں اس کو, لیٹ ہم ایکسپلور. اور میں نے یہ دیکھا ہے اٹس ویری سیڈ کہ پاکستان میں نا بچے کو پیشن کبھی ایکسپلور کرنے دیا ہی نہیں جاتا. اس کو بچپن سے بتاتے ہیں آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا آپ نے فلاں چیز بننا ہے, XYZ آپ نے بننا ہے. تو وہ جب بڑا ہوتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس کا تھوڑا سا ایکسپوئر بڑھنا شروع ہوتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے یار یہ لائن بھی تھی, یہ بھی تھی, یہ بھی تھی. پھر آپ امیجن کریں کہ اس کے ذہن پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یار میں نے تو آرٹسٹ بننا تھا, میں نے انجینئرنگ پڑھ کے آیا ہوا ہوں, اب میں جاؤں گا تو وہ بچہ جو ہمیشہ سے آرٹس پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تو میرا مقابلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. سو آئی بلیو کہ 16-17 سال کی عمر تک تو بچے کو آپ ایکسپلور کرنے دیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. 18 کا جب وہ ہو جائے تو پھر آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ آپ خود دیکھیں تب بھی
کہ اس کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, دین آپ اس کو سائڈ پہ لے کے جائیں. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ عماد, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. وش یو بیسٹ آف لک فار 2025 بھی, اور انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ رہے گا, اور آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں. ایڈونچر سپورٹس پاکستان میں بہت ضروری ہیں, ان کو لے کر آئیں, یہاں پر انٹروڈیوس کروائیں, اور وہ حضرات جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس کو, ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں, اور پاکستان میں نئی سپورٹس آ رہی ہیں, ایسے نوجوان ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, ایک اور شخصیت اور ایک اور ٹاپک ہمارے ساتھ رہیں. خدائے پاک تیرا شکر, پھر رمضان آیا ہے. تو ہے ویلکم بیک. اسکائی ڈائیونگ کی بات ہو گئی, اب ذرا آتے ہیں کچھ باقی معاملات کی طرف. سپورٹس میں تو اتنی ورائٹی ہے ہمارے پاس, اتنا کچھ ہے کہ جب ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اب پاکستان میں سپورٹس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. قومی ہیرو سے ملاقات کراتے ہیں آپ کی, جو کہ باکسنگ کے میدان میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے مہمان شاہد آفریدی صاحب, جنہوں نے تھائی لینڈ کے سمپوت سیسیا کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ پر جیتتے ہوئے ورلڈ باکسنگ کاؤنسل ایشیا کے سپر مڈل ویٹ کا سلور ٹائٹل بیلٹ اپنے نام کی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے باکسنگ کوچ ابراہیم کشتی والا صاحب. ابراہیم صاحب سابق پروفیشنل کک باکسر اور کوچ بھی ہیں, 11 مقابلوں میں 10 میں فتح اور 1 میں شکست کا سامنا بھی کرنا. بالکل جی, اور دونوں ہمیں کراچی سے اسٹوڈیو سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم شاہد اینڈ السلام علیکم ابراہیم بھائی, خیریت سے آپ لوگ؟ السلام علیکم. اوکے, سو ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, کل بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ کل جس جگہ پہ موجود تھے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول میں, وہاں پر بھی یوتھ کا ایک سیشن تھا, اور اس یوتھ کے سیشن میں ہمارے ساتھ ایک باکسر موجود تھے محمد شعیب, اور ان کی جانب سے بھی یہ اناؤنس کیا گیا کہ مئی میں ان کی دبئی کے اندر پاکستان ورسز انڈیا کی فائٹ ہے. اور اس فائٹ کو اناؤنس کرتے ساتھ ہی چیئرمین سی ڈی اے نے فوری طور پہ اناؤنس کیا کہ اگر آپ یہ فائٹ جیت کے آتے ہیں تو میری طرف سے انہوں نے ایک اماؤنٹ کوٹ کی کہ اتنی اماؤنٹ آپ کو ملے گی. اور اسی طریقے سے ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کو سپورٹ ملنی چاہیے ہمارے اداروں کی طرف سے بھی, اور آپ سب جو کمپنی سپورٹ کرتی ہیں نا, جو آگے بڑھ کے اسپانسر دیتی ہیں, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ بڑھ کے پاکستانی ہیروز کو سپورٹ کریں. باکسنگ کا رجحان جب ہم لوگ دیکھتے ہیں, بلوچستان سے ہزارہ برادری سے بہت سارے باکسرز نکل رہے ہیں, گلگت بلتستان کی وادیوں سے بہت زیادہ باکسرز نکل رہے ہیں. اور اب سلمہ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسے باکسرز موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا شروع کیا, ڈیفرنٹ مقابلوں میں گئے, وہاں پر جیتے, اور آسٹریلیا سے اور یورپ سے لوگ ان سے جڑے ہیں اور اب ان کو سپانسر کر رہے ہیں. اور ایسے باکسرز ہیں جو آسٹریلیا کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور آسٹریلیا کے اندر ہی فائٹس لڑ رہے ہیں, پاکستان کی. لیکن میں آپ کو آسٹریلیا سے واپس پاکستان لاتی ہوں. ہمارے باکسر میں جوائن کر چکے ہیں شاہد آفریدی صاحب. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟
وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. شاہر کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا مجھے یار ابھی تک باکسرز بلوچستان سے اور گلگت سے ہی ملتے جا رہے ہیں. سو کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ آفریدی ہیں تو obviously خیبر پختونخوا سے. ہاں جی بالکل. میں نہیں، میرا تعلق خیبر پختونخوا سے بالکل ہے، لیکن میں رہتا کراچی میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کراچی میں رہتے ہیں. تو کب شروع کیا آپ نے یہ سفر اور کہاں سے انسپیریشن ملی؟ جی بالکل. جو بھی آپ جس چیز کے لیے بھی آپ جاتے ہیں اس کے لیے انسپیریشن بہت ضروری ہے. تو میری انسپیریشن میرے والد صاحب ہیں، وہ خاوردین آفریدی انٹرنیشنل باکسر تھے. انہوں نے مجھے باکسنگ سٹارٹ کروائی اور آج میں اس مقام پہ ہوں. ان کو دیکھ کے میں نے باکسنگ سٹارٹ کی. ویری نائس. آپ کے والد بھی پروفیشنل باکسر تھے اور انٹرنیشنلی وہ فائٹ بھی کر چکے ہیں پاکستان کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک اچھی گڈ نیوز تھی کہ آپ کی فیملی لیگیسی چلتی آ رہی ہے باکسنگ کے حوالے سے. یہ جو آپ کی تھائی لینڈ کی فائٹ تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، جو آپ ابھی ریسنٹلی جیت کے آئے ہیں. جی بالکل. یہ ورلڈ باکسنگ کونسل کا سلور ٹائٹل تھا، اس کی فائٹ تھی. اور سیمپوت سیسا کے پاس یہ ٹائٹل تھا، اس کو میں نے چیلنج کیا اور الحمدللہ اس کو میں نے 3rd راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا. ویری نائس. اور یہ ناک آؤٹ جب آپ نے کیا اس وقت جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے؟ کتنا مشکل رہا آپ کے لیے یہ اس فائٹ میں کمپیٹ کرنا؟ جی بالکل. فائٹ جو بھی فائٹ ہوتی ہے باکسنگ کی ٹف ہی ہوتی ہے، اور اس فائٹ کے لیے بہت تیاری کی تھی. میرے کوچز نے میرے ساتھ مل کے انہوں نے مجھے ٹرین کیا. اس کے 2 منتھس کا ہمارا ٹریننگ کیمپ لگا تھا. میرے کوچ نور بادشاہ سر، میرے والد صاحب، میرے کوچ اسٹرینتھ ٹرینر ابراہیم کشتی والا، تینوں نے مل کے مجھے ہر طریقے سے اس فائٹ کے لیے تیار کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ رزلٹ آپ لوگ کے سامنے. اور ظاہر ہے خوشی تو ضرور ہوتی ہے. پاکستان کا فلیگ جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے، پاکستان کا فلیگ ایسے اٹھتا ہے تو بالکل سر فخر سے بلند ہوتے ہیں ہر ایک. ڈیفینیٹلی. سو مجھے یہ بتائیے گا شاہر کہ ٹریننگ سیشن جو آپ کا چل رہا ہے یہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے. WBC کا آپ نے ٹائٹل جیت لیا، اب آگے WBC کے کسی اور ٹائٹل کے لیے جانے لگے ہیں، کوالیفائی کیا ہے آپ نے، یا کسی اور کونسل کی طرف آپ جائیں گے؟ جی بالکل. ٹریننگ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. ٹریننگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے. میرے کوچز ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار ڈسپلن بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ فائٹ جیت کے آپ بیٹھ جاؤ 2-3 مہینے آرام کرو. تو 2-3 دن تو آرام چل جاتا ہے، لیکن 2-3 مہینے والا جو گیپ ہے وہ ایک لمبی کہانی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو میں سب سے پہلے ڈیفینڈ کروں گا اس ٹائٹل کو، اور اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے بعد میں WBC گولڈ کی طرف جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ WBA کا ٹائٹل ہے اس کی طرف جائیں گے. ایک کمپلیٹ ہم نے روڈ میپ سیٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کمپلیٹ روڈ میپ کے تھرو ہم ورلڈ ٹائٹل تک جائیں گے. شاہر، فزیکل اسٹرینتھ کتنی ضروری ہوتی ہے اور کس طرح آپ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل. ہماری 2 ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے، صبح اور شام، جس میں ویکلی ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. اس میں ویک میں 3 دن ہماری اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے، 3 دن ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں ہم کنڈیشن بھی کرتے ہیں، اسپیرنگ بھی کرتے ہیں. اور جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے اس میں پھر الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں کارڈیو بھی ہے، اس میں آپ کی ڈیڈ لفٹ وغیرہ، یہ ساری چیز آ جاتی ہیں جو ایک کمپلیٹ ہمارے جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ سارا اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اوکے. سو شاہر مجھے یہ بتائیے گا کہ یار یہ کیا سین ہوا کہ پچھلے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں 1-1.5 سال میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان میں باکسنگ کا رجحان بہت زیادہ بڑا ہے. سو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب اتنے نام ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے باکسنگ میں، اور سب WBC کے لیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کمپٹیشنز کھیل رہے ہیں. ہم لوگ شعیب کا ذکر کریں، وسیم بھائی کا کریں، عثمان وزیر کا کریں، آصف ہزارہ کا کریں، سکندر کا کریں، بہت سارے ایسے نام ہیں. سو یہ رجحان یکدم کیسے شروع ہوا؟ اگر آپ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کریڈٹ جائے گا رشید سر کو، رشید بلوچ سر، جو پروفیشنل باکسنگ کو لے کر آئے پاکستان میں. کیونکہ پاکستان میں ایک ہی پروفیشنل باکسر تھا ایک وقت میں، 2014-15 میں جب وہ کھیلتے تھے، محمد وسیم.
تو وہ باہر جا کے انہوں نے لائسنس لیا, باہر امریکن لائسنس پہ وہ کھیل رہے تھے اور سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اب وہ لائسنس پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. پاکستان میں آپ کو رشید بلوچ سر نے پروفیشنل باکسنگ انٹروڈیوس کروائی ہے, یہاں پہ باکسنگ چل رہی ہے, اور ہر لڑکا جو ہے وہ اپنی رینکنگ, ورلڈ رینکنگ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ وہ ورلڈ ٹائٹل کے لیے جا سکتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی, اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طریقے سے عثمان نے بھی ٹائٹل جیتا. سو کیا پلاننگ ہے, فل ٹائم فوکسڈ ہیں باکسنگ سے ریلیٹڈ ہی یا باکسنگ کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں سندھ پولیس کا بھی حصہ ہوں اور ایک فلی ٹرینڈ کمانڈو ہوں, ATS کوالیفائڈ ہوں, اور سندھ پولیس کے لیے بھی سرو کرتا ہوں. جی یہ تو ہمارے لیے بہت ہی نئی اور انوکھی بات تھی کہ آپ سندھ پولیس کے لیے. میں ایک اور بات ایڈ, جی میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر آج سندھ پولیس کے ساتھ ہوں, سندھ پولیس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, اور میری جتنی بھی آرٹ فائٹس ہوئی ہیں اس میں تقریباً ہر بار سندھ پولیس نے مجھے اسپانسر کیا ہے, مجھے سپورٹ کیا ہے, اور IG صاحب غلام نبی میمن صاحب ہیں, انہوں نے ہمیشہ مجھے بیک کیا. آپ کے پروفیشن کے اور لوگ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں باکسنگ میں یا صرف آپ ہی ہیں سندھ ڈپارٹمنٹ سے؟ فی الحال تو میں ہی ہوں. ویری نائس. اور ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ ہے, کیسے ٹائم دیتے ہیں پھر باکسنگ کو بھی, اپنی جاب کو بھی؟ یہ تو دو مختلف چیزیں ہو گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سندھ پولیس کے جو میرے بالا افسران ہیں, میرے ریپڈ رسپانس فورس کے جو جتنے بھی آفیسرز ہیں, انہوں نے میری ڈیوٹی کو تھوڑا سا کم کیا. میں جاتا ہوں, انسٹرکٹر ہوں وہاں پہ, PT ٹریننگ کرواتا ہوں, فزیکل ٹریننگ کرواتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ بھی کرتا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. شاہر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ سپورٹس کا ذکر کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹل سپورٹس بہت ضروری ہیں, اور خاص طور پہ اگر میں موجودہ حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کروں تو ان کی طرف سے ہمیشہ جب ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں, پنجاب میں موجود تھے, وہاں پر یوتھ فیسٹیول کروایا جاتا تھا, یہاں پر ہیں تو انہوں نے ڈپارٹمنٹل یہ سپورٹس جو ہے ان کو دوبارہ سے بحال کیا. سو یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ ہوتی ہے, چاہے ہم لوگ دیکھیں ہاکی کے اندر, چاہے فٹ بال کے اندر, ایون کرکٹ کے اندر بھی, اور اب اس قسم کی سپورٹس بھی جس میں باکسنگ آپ نے مینشن کیا, یہ کتنا اہم ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہے نا ان کی طرف سے تمام سپورٹس کو جو ہے وہ کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے؟ جی بالکل, دیکھیں ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک طرح سے آپ کا مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہے, اور جو آپ کو ایک طریقے سے سیلری بھی مل رہی ہے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ کو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, میں دیکھتا ہوں باکسرز کو, تو ان کو اپنی ڈیوٹی کی ٹینشن نہیں ہوتی, ان کو فری کیا ہوتا ہے باکسنگ کے لیے, وہ اپنی باکسنگ کرتے ہیں صبح شام, ایک کمپلیٹ ان کے پاس ٹیم ہوتی ہے, کوچز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ بہت ضروری ہے, اور اس طرف اگر حکومت آ رہی ہے تو یہ ایک ہمارے لیے گڈ سائن ہے. نو ڈاؤٹ, اٹس ونڈرفل. شاہر, کبھی ایسے ہوا ہے کہ کبھی کوئی ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہوا ہو اور آپ نے آپ کا یہ جو شوق ہے اس کو آپ نے پروفیشنلی وہاں پہ یوٹیلائز کیا ہو باکسنگ کو؟ وہ پولیس کا بھی حصہ ہے, اسی لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ڈاکو سے سامنا ہو جائے تو پولیس مین بھی ہیں تو دو لگا دیں. نہیں, ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ جو جس طریقے کی نیوز وغیرہ چلتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں, میں بالکل سیف ہوں, اور الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ڈاکو کا آمنا سامنا نہیں ہوا ہے میرے ساتھ. It was just on lighter note, of course اس وقت, بلکہ میں نے اسی ویکنڈ پہ وزٹ بھی کیا ہے. ویسے تو میں نے نہیں بتانا تھا, لیکن چونکہ آپ نے بات کی تو میں نے بتا دیا. اٹس اے بیوٹیفل سٹی, اور بہت اچھے, بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں کراچی کے. ایون میں انٹیریئر سندھ میں بھی گئی, کہاں گئی وہ میں نے ابھی سرپرائز رکھا ہوا ہے. تو شاید آپ نے تو بتا دیا اپنی ٹریننگ کے بارے میں بھی, آپ کی شوق, پھر آپ دوسروں کو بھی ٹرین کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ پہ بھی کام کرتے ہیں, پلس پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو یہ ایک پورا ایک 360 اینگل ہے, یس, جس کے گرد آپ کی زندگی گھوم رہی ہے. کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے ہیں فزیکل اسٹرینتھ پہ کام کرنے کے لیے؟ جی بالکل, ڈائٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی جتنی بھی روٹین ہے لائف کی, اس میں 70% ڈائٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو آپ کے جو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو باہر کا جو لک آؤٹ ہے وہ آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ کس طرح کی ڈائٹ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ڈائٹ بہت ضروری ہے, اور
ڈائٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, تھوڑی مہنگائی کی وجہ سے ڈائٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ کچھ بہتری تو انڈے بھی کھانے ہیں, کیلے بھی کھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیک زیادہ پینے ہیں, اور اس طرح کی اپنی اسٹرینتھ کو بھی مضبوط رکھنا ہے. بہت شکریہ شاہر افریدی ہمارے ساتھ موجود تھے, قومی باکسر ہیں, قومی ہیرو ہیں, پاکستان کا نام روشن کر کے ابھی واپس آئے ہیں تھائی لینڈ سے, اور اس کے علاوہ بھی آگے ان کے پلان ہے کہ اسی سلور ٹائٹل کو ڈیفینڈ کریں گے, پھر WBC اینڈ WBA, اور آگے ہماری دعائیں ہیں کہ یہ ایشیا چیمپئن بھی بنے اور ورلڈ چیمپئن شپ کی طرف بھی جائیں. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, ہم لوگ ایک ملوائیں گے آپ کو ایسی شخصیت سے, اور خواتین کے ہنر کا بھی ذکر کریں گے جو ہم لوگ پہلے بھی اپنے شو میں ذکر کرتے رہتے ہیں, اور وہ کیا بنا رہی ہیں, کیسے ان سے رابطہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, اور کیسے باہمت نوجوانوں کا جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہماری خواتین اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, پاکستانی اکانومی میں بھی اور اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیسے بڑھ چڑھ کر آگے یہ حصہ لے سکتی ہیں. ایک بریک, ہمارے ساتھ فرینڈ. میں ہوں جگن کاظم. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک بار پھر لایا ہے رمضان المبارک کی خصوصی سحری نشریات. کسی کو تاجے وقار بخشے, کسی کو ذلت کے خار بخشے, جو سب کے ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ویلکم بیک. اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی ویمن انٹرپرینور سے جو نہ صرف خوبصورت کام کر رہی ہیں بلکہ خواتین کے انٹرسٹ کا کام بھی کر رہی ہیں. اب خواتین کے انٹرسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کپڑے شپڑے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے کپڑے بھی ہوتے ہیں, کام والے ڈفرینٹ طرح کی اس میں ورائٹی آ جاتی ہے. ایمبرائڈریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی تلے کا کام ہوتا ہے, دبکے کا کام ہوتا ہے, زری کا کام جس کو کہتے ہیں, اس کے علاوہ بیڈنگ ہوتی ہے, پھر یہ ان ساری چیزوں کا مکسچر بھی کچھ ہوتا ہے. یہ سارا کام کس طرح سے ہوتا ہے, اور ایک جو ویڈنگ ڈریس ہوتا ہے وہ کتنے دنوں میں تیار ہوتا ہے, اور ویڈنگ ڈریس کے علاوہ بھی جو شادی شدہ خواتین پھر دعوتوں پہ جو ڈریسز پہنتی ہیں وہ بھی کافی ہیوی قسم کے ہوتے ہیں, تو ان پہ کتنا وقت لگ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آج ہم جانیں گے. بالکل جی, ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. انٹرپرینور ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, قرۃ العین شاہنواز صاحبہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ آنے کے لیے. جس طریقے سے سلمہ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی خاصی مہنگی بھی ہیں, ٹھیک ہے, محنت اوبویسلی محنت طلب کام ہے تو مہنگا تو ہو گئی, لیکن خواتین کا شوق جو ہے نا وہ ایک ڈریس کے بعد دوسرا ڈریس, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. وہ وارڈروب جتنا مرضی اسٹرانگ ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. تو اس وقت آج کل ٹرینڈ میں کیا کیا چیزیں ان ہیں پارٹی ویئر میں؟ اس طریقے سے آج کل انارکلی ڈریسز بہت کامن ہیں, اور دوسرا ساڑیز جو ہے نا تو وہ بہت پسند کی جا رہی ہیں. اچھا, ساڑی انارکلی ڈریس کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑا سا فراک ہوتا ہے اور اس میں کلیاں ہوتی ہیں, بہت ساری پینلز ڈلے ہوتے ہیں, اور وہ بڑی محنت سے وہ ڈریس بھی تیار ہوتا ہے اگر سمپل بھی, کیونکہ اس میں سلائیاں ملٹیپل ہوتی ہیں, کچھ پیسز کاٹ کے ان پینلز کو جوڑا جاتا ہے.
खूबसूरत होता है लेकिन बहुत मेहनत से, अगर आपने टेलर से बनवाना है बहुत पैसे लेगा, पहले बता रही हूँ। स्टिचिंग अपनी मर्जी की लेगा, फिर आपको आपकी मर्जी का वो अनारकली ड्रेस बना के देगा। ठीक है, और साड़ी तो साड़ी होती है, साड़ी तो साड़ी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा इन है। और इसके ऊपर जब हम लोग जिक्र करते हैं काम का, फिर ये जो फैंसी काम है, ये फैंसी काम कितना आजकल चल रहा है? क्योंकि किसी दौर में हम लोग देखते थे कि पूरे के पूरे ड्रेसेस जो है वो भरे हुए थे, फिर दरमियान में मुझे ये सुनने में आया कि सटल कलर्स और बहुत कम काम जो है ना वो चल रहा है, और अब तो बिल्कुल सॉलिड कलर्स पे तवज्जो दी जाती है। जो आम पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह हो गए हैं, कम प्रिंट्स के साथ और बिल्कुल प्लेन। लेकिन शादी और इस तरह के जितने भी ओकेजन्स होते हैं उसके ऊपर जो पहने जाने वाले कपड़े होते हैं वो अभी भी लोग भारी काम वाले पसंद किए जाते हैं। स्पेशली ब्राइड का तो मैंने आज तक नहीं सुना कि वो बगैर काम के। आपकी स्पेशलिटी क्या है? ब्राइडल्स और इसके बाद फिर फॉर्मल्स। एक ब्राइडल ड्रेस, लेट्स सपोज बारात के दिन का ड्रेस है, उसको बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? अगर 5 से 6 लोग इकट्ठे काम कर रहे हों तो 1 महीना लगता है उनको दिन रात काम करते हुए। दैट्स द रीजन कि ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक एक टांका जो है तो वो हाथ से लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल फिर अगर हम लोग ड्रेसेस की बात करते हैं, जब शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह में भी क्या इंटरेस्ट है ख़वातीन का? क्या क्या डिज़ाइंस चल रहे हैं? मैंने शादी के हवाले से ही बताया था कि जो साड़ीज़ और अनारकली ड्रेसेस हैं, तो आम पहनने के लिए तो लोग शलवार कमीज़ और ट्राउज़र कमीज़ वही अच्छा, ये अब बड़ी खूबसूरत सी लेस एक मुझे नज़र आ रही है, अगर आप इसको उठा के दिखा दें कैमरे में कि ये कैसे बनी है, कैसे तैयार हुई है। मुझे दूर से कैमरे के पास से गुजरते हुए बड़ी फैसिनेट कर रही थी ये चमकती हुई लेस। ये बेसिकली इम्पोर्टेड धागा है जिससे ये क्रोशे से बनी हुई है। ये क्रोशे से बनी हुई लेस है, थोड़ी सी अगर तो ये क्या करेगी? और ये ड्रेसेस के ऊपर इसके नीचे एज के ऊपर लगी। और ये मोती जो एक पर्पल कपड़े के ऊपर नजर, ये भी अगर आप उठा के सामने करें, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि ये कितना भारी काम है और कितना नफीस। अगर आप हाथ में पकड़ लें इसको तो दैट विल बी मोर गुड, ताकि ये ठीक से नजर आ सके किस तरह से ये बीडिंग वाला काम है। इसके डिफरेंट कलर के इसमें कुछ स्टोन टाइप चीजें भी हैं। इसको आपने यूं उठा के दिखाइएगा, यूं। हाँ, ऐसे ये चीज, दिस इज ब्यूटीफुल। ओह नाइस, वेरी नाइस। और ये सारा डिजाइन करने में कितना टाइम लगा होगा? ये डिजाइनिंग इसका पहला पार्ट होता है जिसमें आप स्केचिंग करते हैं और इसके बाद फिर कलर वगैरह पैलेट सेट करते हैं। में कितना टाइम लगेगा? सॉरी, एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? इस वाले को बनाने में तकरीबन 10 दिन लगे थे 2 लोगों के साथ। और वैसे आपके पास पहले से तैयार कपड़े भी होते हैं या फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है कि कोई ऑर्डर है? बिल्कुल सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम्स ही होते हैं। कुछ सैंपल्स जो हैं वो बनाते हैं हम एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा बाकी सारे जो ड्रेसेस हैं तो वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर होते हैं। आपकी टीम कितने लोगों की है? आपके साथ कितने लोग काम? मेरे पास कारीगरों की 2 टीम्स हैं। वेरी नाइस। और आपको ऑर्डर कितना अर्सा पहले देना होता है? कौन आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/eastern dresses और इंस्टाग्राम का ईस्टर्न ड्रेसेस ऑफिशियल के नाम से, तो इसी के ऊपर कांटेक्ट किया जा सकता है। और शादी के जोड़े के लिए कितना अर्सा पहले आपको ऑर्डर दिया जाता है? ऑलमोस्ट 3 महीना पहले अगर ऑर्डर किया जाए तो जो स्टार्ट टू फिनिश जो प्रोडक्ट है ना तो वो तैयार हो जाती है। Wonderful. सिर्फ काम करने में तकरीबन महीना लगता है, लेकिन उससे पहले फैब्रिक लेना और डाई करवाना और पैटर्न तैयार करना वगैरह। आपने महीने का टाइम बताया, अगर 5 से 6 लोग काम करें, लेट्स सपोज कि किसी की शादी बहुत इमरजेंसी में हो रही है लेकिन कपड़े अच्छे चाहिए, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में पॉसिबल होता है कोई खींचतान? एक लाइटर वर्जन बन सकता है ज़रूर, लेकिन जिस तरह के हैवी पसंद किए जाते हैं जनरली इतना प्रैक्टिकल नहीं है 15 दिन में काम। और ये हाथ से क्यों लगते हैं टांके? व्हाई नॉट विद मशीन? मशीन से नफासत हाथ के काम करने से आती है। ओके। पुराने जो लोग हैं वो सिर्फ ब्राइडल जो ड्रेसेस होते थे तो वो हाथ के काम वाले होते थे और पार्टी वेयर नहीं होते थे इतने कॉमन। वो उसमें बहुत हल्का फुल्का सा काम होता था और वो चल जाते थे। तो इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल लगा के और काम उस तरीके से किया जाता है। जो कुरातुलैन आप काम कर रही हैं, आपकी ड्रीम जॉब है, राइट? यस। ओके, सो ड्रीम जॉब को एंजॉय करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक जर्नी भी होती है। सो आपकी जर्नी कैसी रही सो फार? So far it's been wonderful actually. सोशल मीडिया के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था। असल में हम 4 बहनें हैं
اور سب کا ڈریس کا جو سینس ہے تو اور ان کی لائکنگ ہے جو وہ بہت مختلف ہے. اچھا آپ سیلف ٹاٹ فیشن ڈیزائنر ہیں یا فیشن ڈیزائننگ آپ نے پڑھی ہے؟ میں سیلف ٹاٹ ہی ہوں بچپن سے ہی ویسے, لیکن یہ سلائی کڑھائی وغیرہ سیکھی تھی, کبھی اس ارادے سے نہیں کیا تھا کہ اس کو آگے پرسو کرنا ہے, لیکن ہنر ہونا چاہیے اس طرح کے کام کا, تو وہ پھر ظاہر ہے جس وقت یہ اس اور وہ آپ کا ذریعہ معاش بھی بن گیا. بالکل ایگزیکٹلی. اور جب آپ نے سٹارٹ کیا پیج سے کیا, آپ نے سوشل میڈیا سے کیا, اس کے بعد ایگزیبیشنز کے لیول تک کتنے سال آپ کو لگ گئے کہ اب میرے پاس اتنا میٹیریل ہے, اتنا میں کام کر چکی ہوں کہ اب ایگزیبیشن کروانی چاہیے؟ میں نے پہلی ایگزیبیشن 2017 میں کی تھی کراچی میں جا کے. ویری نائس. تو اور میں نے سٹارٹ جو ہے وہ 2011 میں کیا تھا. اوکے. تو یہ سارا عرصہ آپ نے محنت کی, کام کیا, پھر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو شو کیس کیا. ٹھیک ہے, یہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری خواتین کام کریں ہماری اوور آل اکانومی کے لیے بھی اور ویسے بھی ایک گھر کی اکانومی کے لیے؟ بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج کل کے دور میں. تو سنگل ارننگ جو ہے وہ مطلب جب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب قرۃ العین آپ انڈیپینڈنٹ ہوئی, ٹھیک ہے, تو کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی؟ میں نے اصل میں اسٹارٹ سے ہی جاب کی ہے. جیسے ہی ہماری فیملی میں بہت سب لڑکیاں جاب کرتی ہیں, تو سٹارٹ سے ہی انڈیپینڈنس تھی اس حوالے سے. فائنینشیل میری مدر بھی جاب کر رہی تھی, تو اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کو ابھی تک یہ ڈیبیٹ کیوں ہے کہ خواتین کو ورک فورس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. ان کو آنا چاہیے, ظاہر ہے وہ حصہ ہیں ہمارے معاشرے کا, بہت اہم حصہ ہیں. اور 51% ہیں, they are more than men now. اور اگر وہ بڑھیں گی, تعداد ان کی زیادہ ہوگی, تو پھر وہ اگر وہ کام نہیں کر رہی تو وہ پھر برڈن بنتی ہے نا اکانومی کے لیے. بالکل. اچھا آپ یہ ڈریسز کے کام کے ساتھ ساتھ جیولری بھی بناتی ہیں برائڈس کے لیے, رائٹ؟ اچھا جیولری پہ بھی آپ نے کام نہیں شروع کیا, صرف ڈریسز پہ فوکس ہے؟ جیولری میرا انٹرسٹ نہیں ہے میری, بلکہ سجیشن دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہوگی کہ کام وہ والا کریں جو آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کا ہے, بجائے اس کے کہ صرف پیسے کے لیے کام کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے حساب میں آپ کو لانگ ٹرم نہیں, خاص طور پہ بزنس کے حوالے سے وہ لانگ ٹرم نہیں آپ کو لے کے. آؤٹ لیٹ کا کیا پلان ہے آپ کا, کب تک سوچ رہی ہیں؟ آؤٹ لیٹ کا ابھی فی الحال پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ اچھا چل رہا ہے, خوش ہیں آپ؟ اس کو آن لائن ہی کرنا ہے, اس کو ویب سائٹ کو لانچ کر دوں گی. تو لیکن آن لائن لوگوں کو تھوڑے سے ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم نے جو آرڈر کیا ہے بنے گا نہیں بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میرا جو پروسیس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو برائڈل اسپیشلی جب بن رہا ہوتا ہے نا, ساتھ ساتھ ان کو ویڈیوز اور پکچرز بھیجی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کو پتہ چل رہا ہو کہ کام کتنا ہو گیا. اگر وہ فزیکلی آ کے وزٹ کرنا چاہیں, اگر آ کے وزٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. مطلب اپوائنٹمنٹ آپ بک کروائیں اور کر سکتے ہیں. بالکل. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ قرۃ العین فار کمنگ. وش یو بیسٹ آف لک آپ کے اس کے لیے بھی, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا کام بہت اچھے سے چلتا رہے گا. خواتین نظر امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پروگرام بھی پسند آیا ہوگا, اور آج کا یہی میسج ہے کہ اپنی خواتین کو سپورٹ کریں, بہت ضروری ہے. اپنے قومی ہیروز کو سپورٹ کریں, وہ بھی بہت ضروری ہے. جانوروں کا خیال رکھیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. اور انسانوں کا بھی خیال رکھیں, اور پازیٹیوٹی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ پھیلائیں. ڈیفینیٹلی یہ بھی زیادہ ضروری ہے. مجھے سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.